बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। रोज़ प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि अगर आप दिन भर को खूबसूरत देखना चाहते हैं, अपने आप को सुकून में इत्मीनान में देखना चाहते हैं, तो आपके दिन का आगाज़ जो है वो ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए। जब आप इतनी खूबसूरती के साथ दिन का आगाज़ करेंगे तो देखिएगा आपके जो दिलो दिमाग, आपकी जो रूह है वो सुकून में रहेगी, और जिस काम के लिए आप घर से बाहर निकल रहे होंगे यकीनन वो काम भी तसल्ली बख्श ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। हमेशा बहुत अहम और ख़ूबसूरत मौज़ूआत लेकर आते हैं। टॉपिक बताने से पहले अपनी टीम को अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी कि इतने अहम, इतने वैलिड टॉपिक्स लेकर आते हैं। ऐसे मौज़ूआत या तो उन पे हमें बहुत कम डिस्कशन होती दिखाई देती है या बिल्कुल ही नहीं होती, और यही मुझे लगता है कि हमारा तरक्की की राह पे गामज़न ना होने की एक रीज़न हो सकती है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगी कि कहते हैं किसी भी आपने मुल्क व कौम को अगर तरक्की की राह पे गामज़न करना है तो दो चीज़ों पे फोकस ज़रूरी है। दो चीज़ें कौन सी हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर आपने इन दोनों पे तवज्जो दी, दोनों पे आपने फ़ोकस किया, दोनों को आपने प्रायोरिटाइज़ किया, इनको अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया, डेफिनेटली उस मुल्क व कौम को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इन दोनों को आपने अपनी तरजीहात से निकाल दिया, कहीं सेकेंडरी कर दिया, इस पर तवज्जो फोकस देना कम कर दी, तो फिर यकीनन आपका शुमार जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं, तरक्की पजीर ममालिक में होना शुरू हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। बात करने जा रहे हैं हम एजुकेशन पे, तालीम जो कि सबका बुनियादी हक है। तालीम हासिल करना, जहाँ हम देखते हैं आपको अक्ल शऊर देता है, आपकी तरबियत, आपकी किरदार साजी होती है। वहीं पे हमारा बच्चा, इस वक्त बहुत सारे बच्चे जो हैं या तो वो स्कूल जाते ही नहीं हैं, अगर जाते हैं तो मैट्रिक के बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं, आगे अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाते, जारी नहीं रख सकते। अब इसके पीछे क्या अलमिया है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ जो हमें इस सोसाइटी में देखने को मिलती है जनाब, वो ये देखने को मिलती है कि जहाँ हम बात करते हैं कि सबके लिए इक्वल, एक जैसी तालीम, जो तालीमी निज़ाम है वो होना चाहिए, लेकिन बात क्या है कि यहाँ अपर क्लास के लिए कुछ और है, मिडिल के लिए कुछ और है, लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए कुछ और तालीमी निज़ाम है। डिवाइड हो चुका है हमारा निज़ाम तालीम जो है वो, तकसीम हो गया। जब ये तकसीम आ जाती है किसी भी चीज़ में तो भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल हमारे निज़ाम तालीम में किन मसाइल का सामना है, हमारे हुकूमती सतह पे देखी जाए तो क्या ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं तश्कील दी जा रही कि इन प्रॉब्लम को हम हल कर सके, बैठ के एक कमेटी तश्कील दी जाए और हमारी जो तालीम के हवाले से जो भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, उन्हें जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि हमारा ये मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। तो जनाब यही आज का टॉपिक है, बहुत अहम है, सेंसिटिव भी मैं इस टॉपिक को कह सकती हूँ, क्योंकि अगर 110% सच बोलने पे है तो आप सब भी जानते हैं कि प्रॉब्लम मसाइल कहाँ कहाँ पे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर उस पॉइंट को हम हाईलाइट कर सकें, हर उस पॉइंट पे डिस्कशन कर सकें जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जो हमारे मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जो हमारे तालीमी निज़ाम के लिए बेहतर साबित हो सके। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारी आज की जो मेहमान, आप इन्हें हमारे बेशतर प्रोग्राम में देखते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, माशाल्लाह क्या ये सुलझी शख्सियत, क्या ये खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती है, और क्या ही मैं कहूँ तो ब्यूटीफुल सोल रखने वाली ये शख्सियत हैं जी। आप एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जितना खूबसूरत मेरा तारुफ पेश किया है, उन अल्फाज क्या कि मेरे लिए खूबसूरत लोगों का खूबसूरत तारुफ ही होता है, और खूबसूरत ही आज का टॉपिक भी है, बिल्कुल आपसे रिलेटेड। बिल्कुल ये मेरा टॉपिक है, मेरा फील्ड है और मुझे इस पे बात करना पसंद है, और यकीनन मैं तो अपने डॉक्टर साहबा फिर बताइए, चूँकि आपकी फील्ड, आपका टॉपिक, आपसे रेलिवेंट, हमारे निज़ाम तालीम में आप क्या देख रही हैं? उतार चढ़ाव कहाँ पे आ रहा है? कौन से मसाइल हैं, कौन से इश्यूज़ हैं जिनका हमें आज भी सामना है? देखिए, जहाँ तक इश्यूज़ की बात है तो इश्यूज़ तो लातादाद हैं, और वो सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तालीम के शोबे के अंदर जी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि इस वक्त जो कम्युनिकेशन में, या जो मीडिया, सोशल मीडिया, और जो इस वक्त इंटरनेट
کی جو سروسز ہیں، جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کے فیلڈز میں جہاں چینجز آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے کے اوپر بھی ان کا اثر نمایاں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ ملکی سطح کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہم یقیناً ہمیں اس حقیقت کا برملا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں جہاں بہت زیادہ شعبوں میں پیچھے ہیں، وہاں پہ ہم تعلیم کے شعبے میں بھی پیچھے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے بجٹ میں کتنے فیصد جو ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں جیسے ذکر کیا ہے کہ دو شعبے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ایک صحت اور دوسرا تعلیم۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا اندازہ جو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا اگر ہو تو آپ جہاں اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس میں یہ دو شعبے جو ہیں یہ ضرور دیکھے جاتے ہیں کہ اس پہ ان دو شعبوں کے اندر کوئی ملک یا کوئی حکومت جو ہے وہ کتنے فیصد اپنا بجٹ مختص کر رہی ہے، اور یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کیا یہ سوسائٹی جو ہے یہ ترقی پذیر سوسائٹی ہے یا ترقی یافتہ سوسائٹی ہے۔ تو اس لحاظ سے تعلیم کا شعبہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ صرف ایک شعبہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس میں آپ کی انویسٹمنٹ آئے اور فوری طور پہ آپ کو ریوارڈ مل جائے۔ آپ آج جو انویسٹ کریں گے چھوٹے بچوں کے اوپر، اگر میں پرائمری تعلیم سے بات شروع کروں تو 25 سال کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ ایسے اور ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، وہ جو ہم نے 25 سال پہلے انویسٹ کیا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کن چیزوں کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا، آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جتنے بھی شعبے اس وقت کام کر رہے ہیں ان میں جو نسل اس وقت ورکنگ ہے ان کی جس انداز میں ہم نے تربیت کی ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب ایسا کوئی فورم میں نے آج تک نہیں دیکھا جو کہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ جو 25 سال پہلے آپ نے کام کیا تھا اس کے جو نتائج تھے اس میں سے کیا چیزیں ہمیں جاری رکھنی چاہیے اور کیا چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ حالانکہ ماہرین کے نام کے اوپر بہت سارے ادارے بنے ہیں، بہت ساری کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، بہت ساری ایسوسی ایشنز، سرکاری اور غیر سرکاری تھنک ٹینکس اور نہ جانے کیا کیا جو ہیں دعوے ہیں اور کام کیے جاتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ جب آپ بالکل ریئل پرابلمز کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان کے حل کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی حل پریکٹیکل حال آپ کو نظر نہیں آتا جس کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں اور اس کے بعد آپ اس سے نتائج حاصل کر سکیں۔ پروفیسر صاحبہ، بات ہم کرتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، جی، تو اس وقت ہمارے بہت سارے بچے اپنے اس بنیادی حق سے محروم ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہوئے؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ جہاں پہ ہمارا ہر شعبہ اس وقت، مجھے یہ کہتے ہوئے میرا دل دکھتا بھی ہے کہ تنزلی کا شکار ہے، وہاں پہ تعلیم کا شعبہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہاں، بہت سارے آپ نے ٹی وی شوز میں بہت سارے ماہرین کی، مدبرین کی، ہمارے بہت سارے جو اس وقت لیڈنگ کلاس ہے ان کے بیانات میں آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ جی ہمارے اتنے % بچے جو ہیں تعلیم سے باہر ہیں، اتنے % جو ہیں ان کو سکولوں میں نہیں جا رہے، لیکن کیا کبھی کسی نے حل کی بات کی؟ بالکل، دیکھیں جو تعلیم دے رہا ہے اساتذہ کرام کے پاس حل نہیں ہے، وہ پالیسی میکرز نہیں ہیں، انہوں نے تو جو پالیسی جو کیریکلم ان کو کہا جائے گا وہ انہوں نے پڑھا دینا ہے۔ یہ تو کام ہے پالیسی میکرز کا، یا تو اس شعبے میں آپ یونیورسٹی سے ماہرین کو اٹھائیں اور ان کی رائے لیں کہ کیا چیزیں، کیا ترجیحات ہونی چاہیے ہماری پالیسی میکنگ میں، ہماری جب آپ کو ڈرا کر کے دیں کہ آیا ہمیں کہاں پہ کہاں کیا چیزیں ہمیں جاری رکھنی ہیں اور کیا چیزیں ہمیں چھوڑ دینی ہیں۔ مثلا آپ ایک ہی شعبے کو جس کا ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ بنا، مثلا ایک زمانہ تھا جب کہ کہا گیا بزنس ایڈمنسٹریشن، MBA اتنے لوگوں نے کیا، کیا سیچوریشن ہوگی، اور پھر اس کے بعد MBAs جو ہیں نہ تو ان کو آپ نے پھر کاروبار کے لیے یا انٹرپرینورشپ یا جو ان سے متعلق شعبے تھے اس میں کہیں اوپننگز نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی مارکیٹنگ یا ہیومن ریسورس یا فائنینس، ان شعبوں میں اگر کام وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے بس ایک بڑی سپرفیشل سی یا جس کو کہنا چاہیے اضطراری سی کیفیت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں میں، دن بدن اس اعتماد کی کمی آتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اپنے شعبے کا ماہر بھی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ کل وہ جس شعبے میں مہارت حاصل کر رہا ہے کل وہ پریکٹیکلی اس شعبے میں کام کر کے جو ہے اس سے ملک اور معاشرے کو فائدہ دے گا یا اس کی اپنی ذاتی زندگی میں کوئی فائدہ ہوگا۔
ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی کہ تعلیم انسان کی کردار سازی کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اسے ایک ویژن دیتی ہے، ایک گول اس کا جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ تعلیم آپ کو ایک مقصد دیتی ہے۔ تو کیا اس وقت جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں اس دنیا میں آنے کا وہ مقصد سمجھا رہا ہے، اس معاشرے میں کامیاب ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ مکمل کرنے میں ہماری مدد کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر ہم قیام پاکستان سے لے کے اب تک کی جو تعلیمی پالیسیز ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں، مجھے اپنی تحقیق کی جو ہم مقالہ جات لکھتے ہیں، جو ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں، اس سلسلے میں نے بہت دفعہ اپنی ایجوکیشن پالیسیز کو پڑھا ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایجوکیشن پالیسیز بنانے میں، دیکھنے میں، سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوئی اور اس کے بعد ان کے ریزلٹس کیا آئے؟ اور پھر دیکھیں ہر جو بھی پالیسی بنتی ہے، اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ اس کا تقابل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی کے اثرات کیا ہوئے، پھر اس میں سے پازیٹیو چیزیں جو ہیں، جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں ان کو جاری رکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں منفی اثرات کے ساتھ آتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بہتری کی طرف جایا جاتا ہے۔ لیکن جتنی بھی تعلیمی پالیسیز آئی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ غلط تھیں، وہ ساری کی ساری صحیح تھیں، لیکن ان کے باقاعدہ طریقے سے ان کے اوپر محاسبہ یا ان کی ایویلیویشن نہیں کی گئی۔ اگر ایویلیویشن کی جاتی اور پھر ایویلیویشن کے بعد اگر ان کے نقائص دور کر دیے جاتے تو میرا خیال ہے ایک آدھ پالیسی کافی تھی۔ ایگزیکٹلی ہماری ان مسائل کو حل کرنے میں یا ہمیں ایک ڈائریکشن دینے کے لیے کافی تھی۔ جب آپ دیکھتی ہیں ورلڈ وائڈ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا جو تعلیمی نظام ایک سسٹم ہے اور ہمارا، ان دونوں میں ڈفرینس کیا دیکھتی ہیں اور ہم ایکچولی میں لیک کہاں پہ کر رہے ہیں، یہ بتائیے۔ دیکھیں ہر ملک نے اپنی ترجیحات طے کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ترقی یافتہ ممالک ہیں، چاہے ترقی پذیر ممالک ہیں، چاہے مشرق ہے، چاہے مغرب ہے، دنیا میں جتنے 200 سے زائد جو ممالک ہیں، آزاد مملکتیں جن کو کہا جاتا ہے، ان سب نے اپنی ترجیحات طے کر رکھی ہیں۔ مجھے یہاں پہ آپ نے پوچھا ہے تو میری ناقص رائے میں ہم نے ابھی تک اپنی ترجیحات کا تعین ہی نہیں کیا۔ دیکھیں جب تک آپ کی ترجیحات کا تعین نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ پالیسی سازی کیسے کریں گے، آپ منصوبے کیسے بنائیں گے اور پھر ان منصوبوں کو جاری کیسے رکھیں گے۔ دیکھیں ترجیحات کا تعین اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ مثلا آپ اگر آج ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس وقت ہماری تعلیمی ترجیحات کیا ہیں؟ کسی سے بھی آپ سوال کر لیں، کسی عام شہری سے پوچھ لیں، کسی ماہر سے پوچھ لیں، کسی سبزی فروش سے پوچھ لیں، کسی بھی عام بندے سے پوچھ لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، سوائے اس کے کہ ایک اچھی ڈگری مل جائے، آپ کو ٹیبل کرسی مل جائے اور آپ ایک افسر بن کے بیٹھ جائیں اور آپ کو شاید آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہم سب کو جو سمجھنے کی جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایکچول میں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اور اگر حیوانات کی جبلتوں کو دیکھا جائے تو ان میں بڑی مماثلت ہے، بایولوجسٹ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تعلیم اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان جبلتوں کو کنٹرول کر کے آپ ایک کلچرڈ یا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ایسی شخصیات بنائیں جو کہ اس معاشرے میں ایک مفید اور کارآمد پرزے کی طرح کام کریں، جو جس جگہ پہ ہے، کیونکہ ایک سوسائٹی کو اگر ہم ایک مشین کی طرح لیں تو اس میں ہر پرزہ جو ہے اپنی جگہ ٹھیک کام کرنا چاہیے۔ اگر ایک پرزہ ایک کل بھی خراب ہوتی ہے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ سویلائز معاشرہ نہیں، تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں کہلا سکتا۔ تو تہذیب یافتہ بنانے کے لیے دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ریفارمرز آئے، جتنے بھی مذہب آئے، جتنی بھی معاشرے کو سدھارنے کے لیے جو بھی بات کی گئی اس میں ریفارمز کی بات کی گئی ہے، سوشل ریفارمز کی بات کی گئی ہے، یہاں تک کہ ہماری کتاب قرآن پاک بھی ہمیں 3 معاملات پہ رہنمائی فراہم کرتی ہے، ایک ایمانیات کے اوپر، ایک عبادات کے اوپر، ایک معاملات کے اوپر، اور پکڑ جتنی چیزوں پہ ہوئی ہے وہ معاملات پہ ہوئی ہے۔ وہ شاید اللہ معاف کر دے، حقوق اللہ، شاید اللہ اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن معاملات والی معافی کسی جگہ پہ بھی میں نے نہیں پڑھا یا میرا علم اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ناظرین بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کے بارے میں کسی جگہ پہ بھی معافی نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، اڈاپٹ کرنے کی، کیونکہ تعلیم آپ کو یہی آپ کا ویژن کلیئر کرتی ہے۔ جہاں اگر ہم بات کریں کہ تعلیم آپ کو ایک مقصد دیتی ہے، تعلیم آپ کو انسان بناتی ہے، آپ میں ایک احساس پیدا کرتی ہے، آپ کی تربیت کرتی ہے، وہیں پہ جب ہم طبقاتی تقسیم دیکھتے ہیں کہ اپر کلاس کے لیے تعلیمی سسٹم، نظام، کرائٹیریا کچھ اور ہے،
جب ہم مڈل یا لوور مڈل طبقے پہ آتے ہیں ان کے لیے کرائٹیریا کچھ مختلف رکھ دیا گیا ہے، جبکہ سوسائٹی میں دونوں نے سروائیو کرنا ہے۔ اب دونوں جب سوسائٹی میں آئیں گے، ڈگری دونوں کے پاس سیم ہے، لیکن ایک نے پرائیویٹ سے لی ہے، ایک نے گورنمنٹ سے لی ہے، ایک اپر ہے، ایک مڈل کلاس ہے۔ اب ان دونوں کو جو ہم کریں گے، ایک فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ بھی مختلف کریں گے۔ تو یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک خطرناک المیہ، یہ خطرناک ایک پکچر نہیں ہے؟ یہ بھی آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں، بلکہ آپ جب بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک مصرع آ رہا تھا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ میں جب خود طالب علمی تھی تو اس موضوع پہ میں نے ایک تقریر کی تھی اور بڑا اچھا لگا تھا اور بڑا اچھا اس کا رسپانس آیا تھا، اور اس میں اسی سے ملتی جلتی بات تھی۔ دیکھیں، ہر سسٹم کے اندر، چاہے وہ پرائیویٹ سکولز کا سسٹم ہے، پرائیویٹ اداروں کا سسٹم ہے، یا گورنمنٹ سکولز اور گورنمنٹ اداروں کا سسٹم ہے، ہر ایک سسٹم کے اندر کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ بری باتیں ہوتی ہیں۔ اب ان کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں یا سسٹم ان کو کیسے آبزرو کرتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ایک سسٹم ہی ایسا بنا دیا، مثلا دیکھیں، ایک تعلیم کے شعبے کی بات ہے کہ ایک آپ نے سسٹم بنا دیا کہ اتنے آپ یہ کرائٹیریا ہے، آپ اتنی ڈگریز لے لیں گے، اتنے سال آپ مکمل کریں گے، اتنے ریسرچ پیپرز ہوں گے تو آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک کرائٹیریا بنایا۔ دوسری طرف آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بندہ ڈیلیور کیا کر رہا ہے سوسائٹی کو، ٹھیک ہے؟ آپ جب یہ جو اعزازات ہیں ان کے لیے کوئی فارم فل کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو کیا دیا، اور عام طور پہ وہ بوگس چیزیں بیچ میں کی جاتی ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی جس کا کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ اس کے شعبے سے متعلق ہے، چاہے وہ سوسائٹی سے متعلق ہے، اس میں ان کا کنٹریبیوشن، ریئل کنٹریبیوشن دیکھنا ضروری ہے، اور ریئل ایڈمائریشن ہونا ضروری ہے۔ اگر صحیح وقت پہ صحیح بندے کی صحیح جگہ پہ تعریف نہیں کی جائے گی اور غلط بندے کو غلط کرنے پہ طریقے سے سنب نہیں کیا جائے گا، آپ اس طرح کے امبیلنسز جو ہیں وہ نیگیٹیولی سوسائٹی کے اندر موجود رہیں گے۔ بالکل۔ پروفیسر صاحب، بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس ٹاپک کو، اس ڈسکشن کو ناظرین مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی نظام ایک تقسیم کا ایلیمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت سارے مسائل، بہت سارے مشکلات لے کر آتا ہے۔ ان ڈیٹیل پروفیسر صاحبہ سے جانتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ٹاپک ہمارے جو نظام تعلیم ہے، ان میں جو مسائل ہیں، جو پرابلم ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ کیا ہیں، کیوں ہیں، اور کیسے ان کو حل کیا جا سکتا ہے، اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ پروفیسر صاحبہ، بات ہم کر رہے تھے ہمارے نظام تعلیم میں جو ایک تقسیمی نظام ہے، وہ آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے۔ جی، اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گی ابھی، تاکہ یہ ایک نقطہ کلیئر ہو جائے ناظرین کے لیے کہ دیکھیں، آپ کے پاس جو بھی اس وقت ایک شعبہ ایسا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی گاؤں میں ہے، چاہے کوئی شہر میں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، تعلیم ایسا شعبہ ہے کہ ہر بندہ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے۔ بالکل ایسے۔ اب جس کی جتنی استعداد ہے وہ اس کے مطابق کرے گا، جس کو جو موقع ملے گا وہ کرے گا۔ یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے جو پالیسی بنائی ہے، دیکھیں، ایک چیز جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر آ گئی، آپ نے اس کے کیلیبر کو یا اس کے فائدوں کو ٹیپ کیسے کرنا ہے، یا اس کو مثبت انداز میں لے کے کیسے اسٹریم لائن کرنا ہے اور قومی ترقی میں، قومی دھارے میں شامل کرنا ہے، یہ کام عوام الناس کا یا ان شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کا نہیں ہے، یہ پالیسی سازوں کا ہے جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، یا ان لوگوں کا ہے جو کہ اس وقت ایسی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے کہ ان منصوبوں کا اطلاق کیا جاتا ہے اور پھر ان کا جائزہ لے کے ان کے ساتھ ان کے مثبت جو نتائج ہیں ان کو قومی دھارے کی ترقی میں شامل کرنے کی اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا پروفیسر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں نا ہمارے منشور ہوتے ہیں، جیسے کہ ہر بچہ اسکول جائے گا، پڑھا لکھا پنجاب، مار نہیں پیار، تعلیمی شعور کی آگاہی کے لیے میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تعلیمی ایمرجنسی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں رزلٹ صفر۔ وائی؟ یہ اس کی وجہ وہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، پالیسی کوئی بری نہیں ہے، لیکن جب تک آپ اس کے نتائج کی اسیسمنٹ نہیں کریں گے، ان کا جائزہ نہیں لیں گے، اچھی چیزوں کو جاری نہیں رکھیں گے، بری چیزوں کو ترک نہیں کریں گے، آپ مجھے بتائیں کہ فروٹفل پالیسیز کیسے آئیں گی، اس کا معاشرے کو کیسے فائدہ ہوگا؟ مثلا آپ نے
مثلا پیرنٹس نے یہ سنا کہ ڈاکٹر یا انجینئر بننا اچھی بات ہے کیونکہ اچھی کمائی ہوتی ہے, بچے کا مستقبل محفوظ ہے, یا چاند ایک اور ایسے شعبے ہیں آرمی میں لوگ جانا پسند کرتے ہیں یا تاکہ ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور رہے. تو آپ نے ایسی پالیسی حکومتی سطح پر ایسی پالیسی مجھے نظر نہیں آئی ہے. جو پچھلے دور آپ نے سنا بھی ہوگا. جی ابھی جو ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایمرجنسی تعلیمی ایمرجنسی کے نام سے ایک پالیسی متعارف کروائی ہے, میں کہتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ایک مثبت قدم ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ یہ نہ دیکھیں, آپ اپنی جو سیاسی ترجیحات ہیں یا ایفیلیشنس ہیں ان سے بالا تر ہو کے آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. کیا صحیح, اور اگر وہ ٹھیک ہیں, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ٹھیک ہیں, آپ کے ملک کے مستقبل کے لیے ٹھیک ہیں, تو آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے اور مثبت انداز فکر کو فروغ دینا چاہیے. اگر ہم مخالفت برائے مخالفت کے چکر میں اس طرح کی پالیسیز کو بھی رون ڈالیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. اور دوسری یہ کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اسپیشلی تعلیم کے شعبے سے متعلق, ان کو اپنی جو ذاتی مفادات ہے اس سے بالا تر ہو کر آپ کو ملکی مفادات کو ترجیح دینی ہوگی تاکہ آپ کا نام جو ہے تاریخ میں روشن حروف سے لکھا جا سکے. یہ بڑا ضروری ہے, اور اگر آج نہیں کریں گے تو پھر وہ کہتے ہیں نا داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں, تو پھر وہ حساب ہوگا. تو یہ میرا تو یہ ناقص رائے ہے, اور یہ مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کیونکہ کل مرنا ہم سب نے ہے. تو جب قیامت کے دن رب پوچھے گا تو میں کہوں گی اللہ میاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, جتنا میں نے اپنی جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا. کیا بات ہے. اچھا پروفیسر صاحبہ, اگر 2 دہائیاں پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرک کا جو طالب علم تھا اس کے پاس بھی اتنی بکس نہیں, اتنا بوجھ اس کے بیگ کا نہیں ہوتا تھا جتنا آج کے نرسری پریپ کے بچے کے پاس جتنے کتابوں کا وزن ہے. تو اتنے زیادہ کتابیں بڑھا دینا, کیا اس سے ہمارا تعلیمی معیار بلند ہوگا؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اس نقطے کو اٹھانا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ جتنی مرضی کتابیں لا دیں, اگر آپ نے بچے کو پہلے 10 سال تک لائف سکلز نہیں سکھائیں, اس کو زندہ رہنے کا طریقہ نہیں سکھایا اس ملک میں اپنی زندگی میں کہ اس نے ایک انسان کی طرح ایک معاشرے کے اندر ایک مفید شہری بن کے کیسے رہنا ہے, تو یہ کتابیں جو ہیں بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں. آپ جائزہ لیں ان سوسائٹیز کا جہاں پہ جرم نہیں ہے, مثلا جاپان, وہاں پہ جرم کی شرح کتنی کم ہے. وہ پہلے 10 سال تک بچوں کو صرف لائف سکلز سکھاتے ہیں. لائف سکلز کے اوپر ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ایک انسان کو ایک معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے اسے صبح سے شام تک بتانا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ ان کے اس سسٹم کا جائزہ لینا تو وہ آپ کو بہت زیادہ اسلامک لگے گا. یعنی وہ نام کے مسلمان نہیں ہے لیکن ان پہ کوئی اسلامک ان کا نہیں ہے, لیکن اس میں جتنی جو معاملات ترجیحات ہیں وہ ساری کی ساری عین اسلامک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدیوں پہلے سمجھا دی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں اور اب ہمیں سوچنا چاہیے. اور ایسی بھی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے, اب ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو شعور رکھتے ہیں اس چیز کا, جو اس وقت ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہیں, ان کو بالکل ان چیزوں کا اندازہ ہے اور اس کے بات کا شعور موجود ہے. لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو وقف نہیں کریں گے اپنے ملک و قوم کے لیے, اسپیشلی تعلیم کو شعبے میں رہنے والے لوگ, اس وقت تک تبدیلی یا جس کو کہنا چاہیے مثبت انداز فکر یا مثبت تعمیر معاشرہ, اس سوچ کو آپ فروغ نہیں دے سکتے. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. جب کتابوں کے بوجھ کی بات کریں کہ اتنی زیادہ کتابیں لاد دینا, اب بچے کو انسانیت نہ سمجھانا, نہ پڑھانا, ٹھیک ہے آپ نے اس وقت جو ایک تعلیمی تقاضے ہیں وہ ڈھیر ساری کتابوں میں رکھ دیے, بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو گیا, آپ نے اس کو نمبرنگ کی دوڑ میں لگا دیا, آپ نے اس کی پوزیشن کی دوڑ میں لگا دیا کہ میرے بچے نے پوزیشن لینی ہے, آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں. تو اس سارے سلسلے میں اب بچے کی جو ذہنی صحت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو وہ جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہا, جب وہ سمجھے گا نہیں وہ اڈاپٹ نہیں کرے گا, تو کیا اس بچے سے پھر ہم یہ توقع رکھیں گے وہ ایک اچھا انسان, اچھا اسٹوڈنٹ, اچھا شہری بن کے ابھرے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے, میں جو کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں جائزہ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اپنے ہی اعمال کا جائزہ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو ہم نے 25 سال پہلے جو پالیسیز بنائی تھی ان کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے, اور ہمیں ہر شعبے کے اندر ہراسمنٹ کمیٹیز بنانی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جس شعبے میں بھی جائیں وہاں پہ اس طرح کی کبیہات موجود ہیں, اور یہ کیوں ہے ہو رہا ہے,
اس لیے کہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی، ہم نے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا لوگوں کو، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ عزت احترام کیا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں کہ عزت احترام مثبت انداز کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بھی کام کروایا جا سکتا ہے، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اور اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ اب اگر آپ مغرب کی طرف جائیں تو چلو ان کا تو دین مذہب ان کا تو اپنی اپنی ترجیحات ہیں اور مختلف ہیں ہم سے، لیکن ہمیں تو سکھایا ہوا تھا۔ پھر آپ ان معاشروں کو دیکھیں جو کہ اس وقت سویلائز سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ اس طرح کی چیزیں اس طرح کی باتوں کی شرح بہت کم ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کو پراپرلی اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر واقعی کوئی قصوروار ہو تو سزا دی جاتی ہے۔ یہاں پہ کامیابی اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ ایسی چیزوں کو دبا دو، مٹی پاؤ، انڈر دی کارپیٹ کر دو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر کوئی صحت مند علامت نہیں ہے۔ یہ ایسی علامات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتا رہی ہیں۔ دیکھیں طوفان آنے سے پہلے آپ کو آسمان کا رنگ بدلتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ چند انڈیکیشنز ہوتی ہیں، جی یہ انڈیکیٹرز مل رہے ہیں آپ کو، تو ہمیں بر وقت جو ہے ان کا تدارک کر لینا چاہیے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک تھا اور کون بد تھا، پھر اللہ کے جو غضب کو آواز دینے والی آپ باتیں کریں گے تو پھر آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان کی تعلیمات میں بھی ہے، قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں کتنے قوموں کے قصے اس میں لکھے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ وقت ہے، صحیح وقت ہے سمجھنے کا۔ اچھا، اگر پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ، اگر چونکہ 75 سالوں سے ہم دیکھیں تو یہی ایک سلسلہ، یہ اتار چڑھاؤ، ہم ابھی تک اپنا تعلیمی نظام درست نہیں کر پائے، اگر یہی سلسلہ آنے والے سالوں میں بھی، کچھ سالوں میں بھی یہی رہا تو کیا دیکھ رہی ہیں اس ملک کے حالات، اس ملک کے بچوں کا مستقبل اور ہمارا تعلیمی نظام؟ دیکھیں دنیا بدل رہی ہے، دنیا میں اب وہی قومیں سروائیو کریں گی جو کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گی۔ بالکل، دیکھیں آپ کو ہر چیز میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو اپیرنس میں اپ ڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو اپنے لیونگ سٹائل میں، آپ کو اپنے رہن سہن میں، آپ کو خوراک میں، آپ کو ہر چیز میں جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو سوچ اور نظریات میں کیوں نہیں؟ اور سوچ اور نظریات جو ہیں وہ کہاں سے فروغ پاتے ہیں؟ آپ کی تعلیم سے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے والے سوچ و نظریات کو فروغ نہیں دے رہے، بچوں کو ابھی سے تعلیم نہیں دے رہے کہ لائف سکلز کیا ہوتی ہیں، تم نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اور پروفیشنلی تم نے کیسے اپنے آپ کو سکلفل یا پروفیشنل ثابت کرنا ہے، تو آپ کو بالکل نہیں پتا کہ یہ جو دنیا کی ڈائریکشنز ہیں یہ بڑی جلدی جلدی چینج ہو رہی ہیں۔ تعلیمی نظام میں اب آخری سوال، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو آخری سوال میں ضرور کرنا چاہوں گی، ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا کلیئر ہو جائے کہ تعلیمی نظام میں معاشرے میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی زبان سے ہٹ کے کسی ادر لینگویج میں تعلیم حاصل کرنا، انگلش کے میں اگر ایگزامپل دوں تو ضروری ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی زبان میں آپ کو کانسیپٹ سمجھانے بڑے آسان ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ممالک میں باہر مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، تعلیمی کانفرنسوں میں بھی میں نے شرکت کی ہے، وہاں پہ بھی وہ لوگ بین الاقوامی زبان ہے انگریزی، اس کو سیکھنا ضرور چاہیے، اور تاکہ آپ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ آپ جو ہے وہ عالمی برادری کے ساتھ تعلق میں رہیں، یہ زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی نا وہ انگریزی میں لیکچر دیتے اگر ڈچ ہیں تو ڈینش اور اپنی مطلب وہ اپنی زبان میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ ڈیپلی کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں تو وہ مادری زبان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جو بیسک کانسیپٹس ہیں بچوں کے ذہنوں میں ان کو کلیئر کرنے کے لیے مادری زبان کو بھی اتنی ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو بولنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے لیکچرز میں یا اپنے تعلیم کے شعبے میں شامل کرنا، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں جس کو کہ قباحت بنا دیا گیا انفارچونیٹلی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ جی میں یہی پیغام دوں گی، میرا پیغام ہمیشہ امید کا پیغام ہوتا ہے کہ کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحب، آپ نے وقت دیا۔ لیکن ناظرین انتہائی اہم ٹاپک، اور ہمیشہ سچ ٹی وی میں، سچ سویرا کے اس پروگرام، اس پلیٹ فارم سے تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، زندگی کے ان تمام تر معاملات، ان تمام تر فیلڈز کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کیے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو یہ بات کلک کرے گی کہ آیا مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب ہم صحت اور تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو آپ نے کامیاب کرنا ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، تو تعلیمی جو نظام، اس میں جو مسائل ہیں، اس کا حل بھی جتنی جلدی ہو سکے ضروری ہے۔ بریک کی جانے پڑنے جناب، بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत अहम, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है, खूबसूरत देखना चाहता है, उसमें सुकून, इत्मीनान देखना चाहता है, अपने रिश्तों में, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में वो एक जो है ना वो सुकून महसूस करना चाहता है। तो आज के दिन की अगर मैं बात करती हूँ 16 मई की, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस के तौर पे आज का दिन मनाया जाता है। सबको एक साथ रहना, प्यार मोहब्बत से रहना, इत्मीनान से दरगुजर करना, बर्दाश्त करना, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। तो आज हम ये दिन मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद यकीनन इस चीज़ को बार बार ट्रिगर करना, रिमाइंडर कि भाई आप इकट्ठे रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, मिलजुल कर रहें, दरगुजर करें, बर्दाश्त करें। क्योंकि इस वक्त मुआशरे में आपने देखा होगा, सोसाइटी में, हम घरों की बात कर लें, आप घर के बाहर आप बाद में जाएं, घर के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। घर के अंदर हम जो है वो एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते। कोई अगर मजाक कर ले तो हमसे वो मजाक बर्दाश्त नहीं होता। तो यकीनन एक साथ रहना, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत तलखियाँ होती हैं, बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, आपने दरगुजर करना है, बर्दाश्त करना है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम में तशरीफ़ भी लाते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पर भी आप इन्हें देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप इन्हें सुनते रहते होंगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ अदारों में जाके ये ट्रेनिंग सेशंस भी करवाते हैं। जी मेहताब हमीद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मेहताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त, हमेशा की तरह जी अल्हम्दुलिल्लाह, एवरग्रीन। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मेहताब साहब, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, इस दिन को मनाने का कॉन्सेप्ट, मकसद क्या है, बताइए। देखें, इस दिन को मनाने का जो बुनियादी मकसद है वो है डाइवर्सिटी को यूटिलाइज़ करना। अब डाइवर्सिटी ये है कि एक सोसाइटी में, एक माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जी। हर इंसान मुख्तलिफ है, बिल्कुल, और उसके अंदर कोई ना कोई खूबी है। अब उन खूबियों को इस्तेमाल में कैसे लाना है, उसके लिए एक साथ रहना पहले ज़रूरी है कि सबका माइंड सेट एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। जैसे हम अदारों में, कल मेरी ट्रेनिंग थी टीम बिल्डिंग पे। अब टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है कि एक अदारे में जब सब लोग मिल के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, सो प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाती है। Just like my team. जी एग्जैक्टली सेम। सो 10x प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अदारे टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अब यूएन, यूनाइटेड नेशन, इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करता है कि दुनिया की तरक्की जो है वो भी देखें जॉइंट स्टेप है। किसी एक कंट्री के पास ये नहीं है कि उसने सब कुछ करना है। सो हर कंट्री में कुछ दिमाग, ऐसे दिमाग, मास्टर माइंड आते हैं जो दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आते हैं। आप किसी भी बड़े नाम को ले लें तो वो दुनिया के किसी ना किसी ख़ास खित्ते में पाए जाएंगे। हिस्ट्री देखें, अब उनको मिलाना कैसे है, उनके माइंड की जो कलेक्टिव एफर्ट है उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। सो इस दिन का मकसद ये है कि हम मिलजुल के रहें, नो मैटर के हमारा रिलीजन क्या है, हमारी कॉस्ट क्या है, हम किस मुल्क के बाशिंदा हैं, और रंगो नस्ल के इम्तियाज़ से हम बिल्कुल निकल जाएं और मिलजुल के उन खूबियों को इस्तेमाल में लाएं और प्रोडक्टिव हो जाएं। अच्छा, हम तो अब आके ये दिन मना रहे हैं ना 16 मई का, खुतबा हिज्जतुल विदा देख जी, उसमें भी यही था बिल्कुल कि किसी अरबी और अजमी को किसी दूसरे पर कोई फोकियत नहीं है, और उसमें मेन बुनियादी मकसद ये था। अब ये वो आइडेंटिफिकेशन थी डाइवर्सिटी की। अगर आप सीरत का मुताला करें तो उसमें डाइवर्सिटी आपको मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आती है। और मस्जिद नबी में भी दो हिस्से थे, एक में मज़हब की तालीम होती थी और एक में दुनियावी तालीम होती थी। अब जो दुनियावी तालीम होती थी उसमें किसी भी मज़हब का कोई भी बंदा आके बैठ सकता था, वो अपने सवालात सामने रख सकता था, उनके जवाब तलाश करने के लिए सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मुशावरत कर सकता था। सो ये बेसिकली डाइवर्सिटी का, देखें, हमें मज़हब तो बिल्कुल कोर देता है। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो डाइवर्सिटी है। हर पोजीशन का बंदा, किसी का स्टेटस क्या है, किसी की डिग्री क्या है, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सब एक साथ खड़े होते हैं, जो इस चीज़ का सिंबल है कि आपने मिलजुल के चलना है। क्योंकि दुनिया की तरक्की इंसानों के हाथ में जो है, उसमें मिलजुल के चलना ही की फैक्टर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है। और अगर इससे डाइवर्ट होंगे, अब इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि एक सिंबल बन जाए। जैसे हम रिवाइव करते हैं, हम बकरा ईद को रिवाइव करते हैं, कोई भी एक चीज़ जिसको रिवाइव करना है, कि इंसान बजाते अगर फितरत देखें तो वो भूल जाता है। ठीक है, उस भूलने वाले अमल को कम करने के लिए इस दिन को इम्बेड किया गया है ताकि हम इसको भूलें ना। एक साल बाद कम से कम इस पे बात करें, और जब इस पे बात होगी तो दोबारा से वो एक थॉट पैटर्न कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा। जैसे इस प्रोग्राम के से भी जो देखने वाले व्यूअर्स हैं,
کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچیں گے ضرور. اور یہ سٹارٹ ہوگا آپ کے گھر سے. سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے اس کا سٹارٹ لینا ہے. بات کی نا کہ باہر تو بعد میں نکلتے ہم گھر کی بات کر لیتے کہ گھر میں ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت برداشت کی. اچھا مجھے بتائیں امن کے قیام کے لیے اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں لیونگ ٹوگیدر تو ہمیں اس کی اہمیت آج کے دور میں سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں آج کے دور میں تو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا, انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ کی کمیونیکیشن بڑھ گئی ہے, آپ جسٹ ایک کلک پہ کسی بھی دنیا کے کونے میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس میں جب تک آپ اس کانسیپٹ کو لیونگ ٹوگیدر کے کانسیپٹ کو, یہ ایک بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک مائنڈ کا لینس ہے. جو بندہ گھر میں مل کے نہیں رہ سکتا وہ باہر تو نہیں رہ سکتا. تو یہ جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ نہیں کرتے تب تک ممکن نہیں ہے کہ آپ اس دن کی افادیت سے آگاہ ہوں اور آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. اچھا بہت سی چیزیں جب ہم ٹیم بلڈنگ کی ایکسرسائزز بھی کرواتے ہیں, ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, آرگنائزیشنس کے یہ چیلنجز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر ریزلٹس نہیں آتے, ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. اب اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ یہ ہے کہ گھر میں ایگزیکیوشن نہیں ہے, کیونکہ جب تک گھر میں ایگزیکیوشن نہیں ہوگی بیکاز یہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے مائنڈ کے پیٹرنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور آپ کی کمیونیکیشن کا سٹائل بھی ویسا ہو جاتا ہے. اچھا جن کے گھر میں معاملات ٹھیک نہیں ہوتے وہ گلا شکوہ کرتے ہوئے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے, نو میٹر وہ گھر میں ہے وہ آرگنائزیشن میں ہے. اور جب گلا شکوہ کرتے ہیں نیگیٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو لیونگ ٹوگیدر کا جو کانسیپٹ ہے رویے میں وہ ایک چیز آ جاتی ہے. اور لیونگ ٹوگیدر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بریک ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ گلے شکوے میں آتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا اور اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. سو لیونگ ٹوگیدر کے اس کانسیپٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم نے اس مائنڈ سیٹ میں رہنا ہے, اس مینٹل فریم میں رہنا ہے. جیسے بھی پروگرام سے پہلے ہم پکچر کے فریم کی بات کر رہے تھے, سو پکچر کا فریم دیکھیں اس میں اینگل پرفیکٹ ہونا ضروری ہے. سیم فار مائنڈ, لیونگ ٹوگیدر کا ایک اینگل ہے مائنڈ کا, اگر وہ نہیں ہوگا تو ریزلٹس نہیں آئیں گے. اوکے ٹھیک ہے. سو سیم لائک جیسے پکچر پہ ہم بات کر رہے تھے, اس کے لیے بھی فریم کا ایکوریٹ ہونا بہت ضروری. تو کیا اس وقت جیسے آپ ڈفرینٹ اداروں میں جا کے آپ سیشن دیتے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہماری یونیورسٹی, ہمارے کالج, ہمارے اسکول کے اندر بھی بچوں کو اس طرح کے ٹریننگ سیشنز دینے چاہیے تاکہ سٹارٹ سے ہی ان کی ایک ہیبٹ ایسی ڈیولپ ہو جائے, ان کے مائنڈ میں ایک ایسی چیز, مطلب یہ ایک جو ہم لیونگ ٹوگیدر کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ پیس آف مائنڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ زندگی میں ایک سکون کی بات کر رہے ہیں, وہ ان کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی وہ تربیت میں شامل ہوتی چلی جائے, نہ کہ بعد میں ہم انہیں بتائیں کہ آپ نے مل جل کے رہنا ہے, آپ نے پیار محبت سے اطمینان سے رہنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور زبردستی یہ کام کروانے کی کوشش کریں. ایگزیکٹلی دیکھیں یہ تو آپ کے مائنڈ پیٹرن سٹارٹ سے ڈیولپ ہوتے ہیں. جب آپ اسکولنگ کی ایج میں آپ کے تھاٹ پیٹرن کی وجہ سے آپ کے مائنڈ پیٹرن بن گئے اور آپ کا ایک رویہ کنکریٹ ہو گیا, سو اس رویے کو بعد میں مولڈ کرنا ٹف ہے. جب ہم آرگنائزیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ڈیپ پیٹرنز ہیں ان کو بریک کرنا ٹف ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو بڑی اسٹرگل چاہیے, ریگولر ٹریننگز چاہیے, اس کا فالو اپ چاہیے, فیڈ بیک چاہیے, تب جا کے وہ ڈیپ پیٹرن بریک ہوتے ہیں. اب ایک درخت کو نکالنا مشکل ہے بنسبت ایک چھوٹے پودے کو. سو آپ کیوں نہ اس چھوٹے پودے پہ کام کریں, یعنی کہ اسکول لیول سے اس کانسیپٹ کو, اس دن کا مقصد بھی یہی ہے. اسکولوں میں اس پہ ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں, اس پہ بات چیت کی جاتی ہے, اسمبلی میں بات ہوتی ہے, بچے پریزنٹیشن دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے اس کانسیپٹ کو اپنے مائنڈ میں انجیکٹ کر لیں تاکہ وہ اس کانسیپٹ کو اپلائی کر سکیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں. جیسے میں کل ٹریننگ کروا رہا تھا, میں نے وہاں پہ ذکر کیا, افریقہ کی ایک اسٹیٹ تھی, ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں کی ایک فلاسفی تھی ابنٹو, اور اینتھراپولوجسٹ نے ریسرچ کرنا چاہی اور اس گاؤں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں کے چھوٹے بچوں میں بھی لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ ہے. تو اس نے کہا کہ وائی ناٹ کہ میں اسے ایکسپلور کروں, اور وہ اینتھراپولوجسٹ وہاں چلا جاتا ہے اور وہ جا کے وہاں پہ کچھ چھوٹے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے ایک چوراہے پہ, اور انہیں کہتا ہے کہ وہ جو سامنے درخت ہے وہاں تک بھاگ کے جانا ہے, اور جو پہلے پہنچے گا اسے میں یہ چاکلیٹ کی جو باسکٹ ہے وہ دوں گا. سو وہ کہتا ہے میں اسٹارٹ کروں گا اور آپ, میں کاؤنٹنگ جیسے اسٹارٹ کروں گا آپ سب نے بھاگنا ہے. سو وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ریڈی ہوتے ہیں, جیسے وہ 3 2 1 کہتا ہے, ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے. اچھا کوئی بھی بچہ تیزی سے نہیں بھاگ رہا, سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ مل کے چل رہے ہیں, اور وہ جب مل کے جاتے ہیں ایک ساتھ اس کراسنگ لائن کو کلیئر کرتے ہیں اور وہ گفٹ اکٹھا لیتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. سو وہ وہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ اس خطے کے اندر ابنٹو کی فلاسفی ہے, یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, مل جل کر چلنا ہے. سو لیونگ ٹوگیدر جب تک بچوں کے ڈی این اے میں شفٹ نہیں ہوتا
تب تک اس کی ایگزیکیوشن اس طرح سے نہیں ہو سکتی. سو ہمیں اسکولوں میں بھی گھر میں بھی چھوٹے بچے جب ہم والدین پیرنٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں بچپن سے ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ فریم فٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب بڑے ہوں تو ان کا پکچر کا فریم ایگزیکٹ ہو, اس میں گڑبڑ نہ ہو, تاکہ ریزلٹس ایکوریٹ آئے. سو ڈیفینیٹلی اٹس نیڈ آف ٹائم. ٹھیک, لیکن ہم یہاں پہ کچھ اور ہی دیکھتے ہیں, جو حقیقی ایک تصویر ہے, جو فریم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کیا جہاں پہ آپ بات کریں کہ بچوں میں بچپن سے یہ کانسیپٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, لیونگ ٹوگیدر ان پیس یہ بتانے کی انہیں ضرورت ہے, پریکٹیکل انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے, وہیں پہ ماں باپ بڑوں کی طرف سے ایسی آرڈرز یا ایسی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے فلاں سے نہیں ملنا, اس سے تم نے بات نہیں کرنی, وہ فلاں تمہارے تایا کا چاچا کا بیٹا یا بیٹی ہے, ان سے ہم خفا ہیں, ان سے آپ لوگوں نے ملنا نہیں, اسکول میں اس سے بات نہیں کرنا. یعنی اس طرح کے تھاٹس ہمیں بچپن سے گھروں میں یہ سننے دیکھنے کو مل رہے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ جو مائنڈ فریم ہے ایک تو یہ کمپٹیشن لا رہا ہے اور ایک کمپیریزن بچے کے مائنڈ میں انسٹال ہو جاتا ہے. اچھا, اس کمپیریزن کے دو نقصان ہیں. ایک تو وہ لیونگ ٹوگیدر کی فلاسفی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا, نمبر 1, اینڈ سیکنڈلی جو اس کے اپنے مائنڈ کی میچورٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی, بیکاز جب تک آپ ڈفرینٹ مائنڈ سے انٹریکٹ نہیں کرتے, مختلف لوگوں سے نہیں ملتے, ان کی رائے کے بارے میں نہیں جانتے, آپ کا جو دماغ ہے وہ میچور نہیں ہوتا. دیکھیں آپ جتنے لوگوں سے ملتے ہیں, جیسے اب ماشاءاللہ آپ ڈیلی ڈفرینٹ گیسٹ اسپیکرز کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں, اب بہت سی چیزوں میں بہت سے کانسیپٹ جو آپ نے کبھی پڑھے نہیں تھے لیکن آپ کے اتنے کلیئر ہوں گے, 100% شور کہ وہ کرسٹل کلیئر ہوں گے, آپ کو ان پہ بات کرنا پڑے تو آپ کے لیے بڑی آسان ہوگی, بیکاز آپ کا انٹریکشن مختلف لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ آپ کے پاس ہے. ڈائیورسٹی کے دو پہلو ہیں, ایک ہے کہ پرسن نظر کیسے آ رہا ہے, یہ ویزیبل ڈائیورسٹی ہے. ایک انویزیبل ڈائیورسٹی ہے کہ اس پرسن کی سکلز کیا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کے اندر کچھ خفیہ پوشیدہ خوبیاں کیا ہیں, ان کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب ایک بچہ جب کسی بچے کے ساتھ ریسٹرکٹیڈ ہو جاتا ہے, اور میں بھی ہو سکتا ہے وہ بچہ اس کی لائف میں ایک گیم چینجر ہو, ایک کیٹالسٹ ہو, اس کی لائف کو چینج کر دے, وہ ایک ایسا پرسپیکٹیو دے دے. بیکاز گوگل نے جب سرچ انجن کا کام سٹارٹ کیا تو سرچ انجن میں ان کے بہت فالٹ آتے تھے, اور جو ان کا سی او تھا اس نے کیا کیا کہ وہ پرابلم بگ ریزالو نہیں ہو رہا تھا, اور سرچ کچھ کرتے تھے آتا کچھ تھا. سو وہ بڑا پریشان تھا, تو اس نے ایک پیج پہ لکھ کے کچن میں نا انسٹال کر دیا. اور ایک ان کا پروگرامر تھا جو کسی اور فیلڈ سے تھا, وہ جب اپنی کافی لینے کے لیے آیا تو اس نے وہ نوٹ دیکھا اور وہ پوری رات اس پہ سوچتا رہا. وہی لمحہ تھا جہاں پہ گوگل کی ہسٹری چینج ہوئی, جہاں پہ گوگل کا وہ جو سرچ انجن تھا وہ دنیا کا نمبر 1 سرچ انجن بن گیا, کیونکہ اس پرسن کی ڈیوٹی نہیں تھی, بٹ اس نے اس پرابلم کو دیکھا اور لیونگ ٹوگیدر کے کانسیپٹ کو اپلائی کرتے ہوئے جب اس نے پوری رات اس پہ لگائی, سو اس کے مائنڈ نے اس سولوشن کو کلک کیا, جس کی وجہ سے گوگل آج $1 ملین کی اینٹی بن گئی ہے. وہ ایک ایونٹ ڈائیورسٹی کا, وہ ایک ایونٹ لیونگ ٹوگیدر کا اگر اس دن کلک نہ ہوتا تو آج گوگل یاہو سے بہت پیچھے ہوتا, بیکاز یاہو بھی سرچ انجن میں آ گیا. بڑی آپ نے ایگزامپل دی. اب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں حالات حاضرہ میں اپنے جو اپنا آفس انوائرمنٹ ہے اس سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ہم آفس میں جو کام کرنے والے تمام تر کولیگز ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, کتنا ضروری ہے لیونگ ٹوگیدر ان پیس کا کانسیپٹ سمجھنا آفس میں کام کرنے والے تمام تر کولیگ, تمام تر امپلائیز کے لیے, بھلے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے. دیکھیں جب آپ آفس کی بات کرتے ہیں تو اگر لیونگ ٹوگیدر کی فلاسفی مائنڈ سیٹ آپ نے ڈیولپ کر لیا, اچھا اس کا آپ کو ہر جگہ فائدہ ہے. اچھا یہ لانگ ٹرم فائدہ ہوتا ہے, یہ ویژنری بندہ سینس کر سکتا ہے. جو شارٹ ٹرم والا بندہ ہے وہ کبھی بھی سینس نہیں کرے گا. شارٹ ٹرم والے بندے کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا یہ کام کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. اچھا اب لانگ ٹرم والا بندہ یہ نہیں سوچتا, فوراً سے اسے اپنے ریگارڈ کا ہوگا کہ میں کام کروں تو مجھے اس کے بدلے میں ملے گا. یعنی مائکرو ویو تھنکنگ ہے کہ میں ایسے کچھ کروں گا, ادھر ہیلپ کروں گا, یہاں پہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. جبکہ لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ یہ نہیں. دیکھیں آپ ایک بیج آج بو رہے ہیں, ممکن ہے کہ 2 سالوں کے بعد 3 سالوں کے بعد کہیں سے اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے. یعنی آپ نے ایک نیکی کی اور اس کو آپ نے چھوڑ دیا, آپ نے اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا, وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا رزلٹ آپ کے اوپر بچپن سے سنتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. یہ دیکھیں جو کہاوت ہے یہ بڑی مشہور ہے اور بڑی ڈیپ ہے کہ آپ نے نیکی کی پھر آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نیکی کرتے ہیں اور ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی کر لیتے ہیں, بار بار جتلاتے ہیں, میں نے تمہارا فلاں جگہ کام کیا تھا. اب نیکی ہم نے کی 10% اور ایکسپیکٹیشن رکھ لی 100%, اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمیں اس کا ریٹرن مل جائے.
اب وہ جب ریٹرن نہیں ملتا تو ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, اور جو ہمارا لیونگ ٹوگیدر کا مینٹل میپ ہے, جو لینس ہے, وہ پھر دوبارہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور نیکسٹ ٹائم ہم کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کسی کی مدد کرنے کا کیا فائدہ, بس ہمیں تو اپنا ہی کرنا ہے. سو ہم ایک سینس آف کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل کبھی بھی ریزالو نہیں ہوتے. دیکھیں میں دیکھ رہا تھا پیرس میں ایک لائبریری ہے جہاں پہ آپ بندے کو بارو کر سکتے ہیں, یعنی وہاں پہ کتابوں کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ لوگ کسی بھی پرسن کو بارو کرتے ہیں 30 منٹس کے لیے, اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہیں, اپنا کیتھارسس کرتے ہیں, اپنے مائنڈ کی پرابلمس جب اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو لائٹ فیل کرتے ہیں, وہ یعنی اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں. سو اب یہ بھی لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. سو اب اگر آفس میں آپ لیونگ ٹوگیدر کے کانسیپٹ پہ نہیں ہیں تو آپ فرسٹریٹڈ رہیں گے. اب جتنے بھی لوگ آپ کو فرسٹریٹڈ نظر آئیں گے, میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ان کے مینٹل میپ میں لیونگ ٹوگیدر کا لینس نہیں ہوگا. وہ کمپٹیشن میں ہوں گے, اور وہ کہیں گے کہ شارٹ ٹرم گول دیکھ رہے ہوں گے, شارٹ ٹرم مائنڈ ہوگا, ایکسپیکٹیشنز آئی ہوں گی کہ میں کسی کا کوئی کام کروں تو میرا کوئی اتنا بڑا کام کر دے, جبکہ ایسے نہیں ہوتا. سو لیونگ ٹوگیدر کی فلاسفی یہ ہے کہ آپ نے ایک, جیسے میں نے ابنٹو کی بات کی, گوگل کی ایگزامپل دی, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جو مسالے ہیں ان سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ تھا, اور اس کا فائدہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے, آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور کریٹیوٹی بھی بڑھتی ہے. جتنے بھی دنیا میں کریٹیو کام ہوئے ہیں ان کے پیچھے ڈائیورسٹی کا تعلق بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہر چیز میں ایک جوائنٹ سٹیپ ہے. جیسے چاند پہ انسان ایک دم نہیں چلا گیا, اب اس کے پیچھے بھی دیکھیں لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ تھا کہ ایک کانسیپٹ آیا کہ انسان نے چاند پہ جانا ہے, پھر اس پہ کام ہونا شروع ہوا, اس میں انجینئرنگ سائڈ آئی, اس پہ میڈیکل سائڈ آئی, اس پہ اسپیس کی سائنس آئی, وہ ساری چیزیں مل کے انسان اس قابل ہوا کہ اس نے وہاں پہ چاند پر قدم رکھا. یعنی اس وقت اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک عدم برداشت یا انزائٹی, ڈپریشن, ایک عجیب سا رویہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ایگریشن سا جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے, تو اس کے پیچھے وجہ یہی کہ انہوں نے لیونگ ٹوگیدر ان پیس کا کانسیپٹ اڈاپٹ نہیں کیا ہوا, اور اس کے اپوزٹ کیا جو سیلف اورینٹیشن جو انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. میں آپ سے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید ہم آپ سب سے جانیں گے کہ آیا کیسے زندگی کو خوبصورت بنائے. لیونگ ٹوگیدر ان پیس جو ہے یہ کانسیپٹ سمجھنا بلکہ اسے اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ آیا اس وقت کتنا ضروری ہو چکا ہے. مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے, خوبصورت ہے. 16 مئی کے ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف لیونگ ٹوگیدر ان پیس کے طور پہ آج کا دن منایا جاتا ہے. دیکھیں ہمیشہ میں بات کرتی ہوں جب بھی ہم کوئی دن مناتے صرف ایک دن منا کے نا اس کو چھوڑ مت دیا کرے, بھول مت جایا کرے. اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے وہ یاد رکھنا اور اس کو پریکٹس کرتے رہنا جو نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. مہتاب ہمارے ساتھ انہیں سے ہم بات کریں. مہتاب صاحب جیسے بھی میں نے بات کی کہ ایک دن کوئی بھی آتا ہے اس کو منا کے چھوڑ دینا یہ مقصد نہیں ہوتا, پریکٹس کتنی ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں پریکٹس کے بغیر تو ریزلٹس ہی نہیں آتے. ہم ٹریننگز بھی کرواتے ہیں, ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم لرننگ کو پریکٹس کرواتے ہیں. سو ایک کانسیپٹ جو ریسنٹلی لاسٹ ڈیکیڈ میں سمجھیں کہ پاپولر ہو گیا وہ ہے سیلیبریشن. ہم لوگ ہر ایونٹ کو جسٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کو پریکٹس میں نہیں لاتے. اب سیلیبریشن اور چیز ہے اور پریکٹس اور چیز ہے. اچھا سیلیبریشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور جب گول اچیو کرتے ہیں تو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں, جبکہ ہم پریکٹس کے بغیر جسٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیٹس اٹ. یعنی کہ ہم نے ڈے آیا, اس پہ بات کی, اس پہ سیمینارز کیے, اس پہ ایونٹس کیے, اور اس کے بعد ہم بھول گئے, اور اس کے بعد بھول گئے. جبکہ اس کا کانسیپٹ ہے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اس طرح کے لائف سٹائل میں نہیں آئیں گے. دیکھیں لائف سٹائل میں جب تک ایک چیز آپ کے نہیں آتی اس کے ریزلٹس نہیں آتے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ان سیشنز کا, ان ٹریننگز کا, ان سیمینارز کا, ان ڈیز کا فائدہ کیا ہے؟ اب ان کا مقصد ہے ریوائیو کرنا, ایک پش دینا آپ کو کہ آپ ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہوں اور دوبارہ سے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. لائک کہ آج اس دن کے حوالے سے اگر لیٹس سپوز 100 میں سے 10% لوگ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پریکٹس سٹارٹ کر دیتے ہیں, سو 10% چینج گارنٹیڈ ہو جائے گا. اور وہی چینج پھر آگے کمپاؤنڈ افیکٹ لائے گا, وہ ایک چین کریٹ کرے گا. سو پریکٹس کے بغیر تو کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے, کچھ بھی ممکن نہیں ہے. سیلیبریٹ کرنا ایک چیز ہے, اس کو پریکٹس کرنا دوسری چیز ہے. بیکاز جب اور مجھے لگتا ہے اس وقت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ سیلیبریشن نہیں ہے, پریکٹس ہے. ایگزیکٹلی 100% اس کو پریکٹس کرنا, بیکاز آپ کا بیہیویئر تبھی جنریٹ ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کو ریپیٹڈلی پرفارم کرتے ہیں, ریپیٹڈلی پریکٹس کرتے ہیں. اب جو کام ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں
وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. کتنے والدین یا کتنے بڑے بزرگ ہوں گے جو آج کے دن بیٹھ کے اپنے بچوں کو, جیسے وہ قدیم زمانے کی بات کریں نا, ہماری نانی دادی ہم ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور وہ ہمیں سٹوریز بتاتی تھی, اچھی اچھی سٹوریز سناتی تھی, تو کیا آج کے دن ایسا نہیں ہو سکتا؟ بلکہ آج کے اس پروگرام سے صبح کا وقت ہے, پروگرام جاری ہے, ابھی پورا دن جو ہے اس دن کو ہم سیلیبریٹ کریں گے, ایسا ہو کہ والدین بڑے بزرگ اپنے بچوں کو بٹھائیں اور انہیں بتائیں لیونگ ٹوگیدر ان پیس کا مقصد کیا ہے, اس دن کو ہم کیوں مناتے ہیں, اس دن کے ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے, تو بچوں کے مائنڈ میں وہ چیز ڈالنا شروع کرے, پھر اس کو پریکٹس میں لانا شروع کریں. جی بالکل ممکن بھی ہے, اور بہت سی فیملیز کر بھی رہی ہیں. وہ صرف اس دن کے علاوہ بھی ریگولر پریکٹس کرتی ہیں. لائک کہ بہت سے گھروں کے ریچولز ہیں جس میں جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ سٹوک لگاتے رہتے ہیں کہ ایک ساتھ مل جل کے رہنا ہے, ایک ساتھ مل جل کے رہنا ہے. اور جتنے بھی والدین ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے مل جل کر رہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے اپنے لائف سٹائل کو اتنا ڈیفرنٹ کر دیا ہے کہ مل جل کے رہنا سم ٹائم ہمارے لیے ٹف ہو جاتا ہے. ڈیفیکلٹ, یس, ایک تو ڈیفرنٹ اور ایک ڈیفیکلٹ, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے لائف سٹائل پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لیونگ ٹوگیدر کی فلاسفی پہ نہیں رہ سکتے. ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہماری پرائیویسی نہیں ہے, جبکہ اس کے ہمیں فائدے ہوتے ہیں. بیکاز دیکھیں کہ ایک فیملی میں 2 لوگ رہ رہے ہیں اور ان میں سے اگر کسی کو ہیلپ چاہیے, اگر وہ اکیلے ہیں, ٹھیک ہے, ریسنٹلی میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا اور میں ایک جگہ جا رہا تھا اور میں نے اپنے ماموں کو کال کر دی. اچھا, میں نے ماموں کو ساتھ لے لیا, پہلے میرے مائنڈ میں ہے کہ میں ان کو ساتھ نہ لوں. اچھا, اور وہ کیونکہ آفس جو تھا وہ ریل کی پٹری کی دوسری طرف تھا. اچھا, ہم گئے, جب واپس آئے تو مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ہوا, میں گر گیا اور ٹرین بھی آ رہی تھی. اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ماموں کو نہ بلاتا تو آج کیا ہو جاتا. ٹھیک ہے, سو لیونگ ٹوگیدر کا آپ کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے, ایک مینٹلی سپورٹ ہوتی ہے, اور سم ٹائم آپ کو فزیکل سپورٹ بھی مل جاتی ہے کہ جو کام آپ نہیں کر پا رہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کا اس میں پارٹیسپیٹ کر دیتا ہے, کولیبوریٹ کر دیتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے, جس سے آپ مینٹلی بھی پیس میں چلے جاتے ہیں, آپ ایموشنلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں. اکیلا بندہ آپ دیکھیں گے فرسٹریٹڈ زیادہ ہوگا, بیکاز سیلف اورینٹیشن آپ کو فرسٹریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. مجھے ایک اور محاورہ سا یاد آ گیا کہ بڑے بزرگ کہتے تھے کہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتے, 11 ہوتے ہیں. جی بالکل, ایگزیکٹلی, بیکاز کمپاؤنڈ افیکٹ ہے. یس, کہ ایک پرسن جو کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس میں دیکھیں کہ جتنا بھی سکسیس لٹریچر ہے وہ ماسٹر مائنڈ کا کانسیپٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک ماسٹر مائنڈ بنائیں. اب اس ماسٹر مائنڈ کا کام ہوتا ہے کہ ویک میں ایک دفعہ ملنا ہے اور آپس میں آئیڈیاز کو ڈسکس کرنا ہے, جس کی وجہ سے کوئی بڑی انوینشن ہو سکتی ہے. ہم ایڈیسن کی بات کریں, جنرل ٹائر کی بات کریں, فورڈ موٹر کی بات کریں. فورڈ موٹر کا ایک یہ وقت تھا کہ بینک سے زیادہ لوگ فورڈ موٹر پہ بلیو کرتے تھے کہ وہ اپنا کوئی ایک ماڈل جسٹ ہائی لائٹ کرتا تھا, ایڈورٹائز کرتا تھا, لوگ انویسٹمنٹ کر دیتے تھے, اور اتنی انویسٹمنٹ اکٹھی ہو جاتی تھی کہ وہ اس انویسٹمنٹ سے 2 فیکٹریاں اور لگا لیتے تھے. ابھی گاڑی لانچ نہیں ہوئی, جسٹ اس کا ایک اسکیچ اور اس کا پوسٹر ڈیزائن ہو کے انہوں نے اناؤنس کیا. اب فورڈ موٹر والا, جنرل ٹائر والا اور ایڈیسن, یہ سارے مل کے یہ کیا کرتے تھے, یہ ماسٹر مائنڈ کے کانسیپٹ پہ کام کرتے تھے. یہ جنگل میں بیٹھتے تھے 1 ہفتے کے بعد اور اپنے آئیڈیاز پہ ڈسکشن کرتے تھے, ایک دوسرے کی رائے لیتے تھے, جس کی وجہ سے یہ سارے ایک بڑا نام بن گئے. یعنی کہ ہم دیکھیں جتنے بھی بڑے نام, جتنے بھی بڑے یہ بزنس مین ہیں, ان کے پیچھے لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ ہے. وہ اس لینس کے ساتھ تھے اور اس لائف سٹائل میں جی رہے تھے. صرف ایک دن کی بات نہیں تھی, وہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے. ان میں یہ لیگ پولنگ کا یا جالس ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا, لیونگ ٹوگیدر ان پیس کے اس انٹرنیشنل ڈے پہ ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, لوگ ہوا میں کبوتر اڑا دیتے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ اچھا دیکھیں, جو بیسیکلی ہماری ویژول سینس ہے نا, ہمارے مائنڈ میں 90% ڈیٹا ویژول سینس سے جاتا ہے, اس لیے ہمیں ایک سمبل کی ضرورت ہوتی ہے, ایک میٹافر, ایک سمبل جو کسی بھی کانسیپٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. اب کبوتر کو اڑانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں, کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جس سے کسی بھی دوسرے پرندے یا کسی بھی اور چیز کو نقصان کا خطرہ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. سو وہ ایک پیس کا سمبل ہے. سو ایز اے میٹافر اس کو ایک سمبل کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ کبوتر کا مطلب ہے پیس, ٹھیک ہے نا, اور لیونگ ٹوگیدر, کہ مل کے رہنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کبوتر ایک ساتھ بھی جب رہ رہے ہوتے ہیں تو ان میں لڑائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. سو ڈفرینٹ اس پہ ریسرچز کی گئی ہیں, اور اس میں جو فیکٹ آیا اس میں ان کے کنفلکٹ کی ریشو جو ہے وہ سمجھیں کہ 0.5% ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر اینیمل اور برڈ.
सो इस वजह से यूनाइटेड नेशन ने इसको एज अ सिंबल, एज अ मेटाफर ये ले लिया कि जब कबूतर की बात आती है तो पीस की बात आती है, यानी कबूतर वो सिंबल है लोगों के दिमाग में कि ये पीस से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इंसानी दिमाग के मुताबिक कि इंसानी दिमाग 90% विजुअल चीज़ों से सीखता भी है और याद भी रखता है। सो याद रखने के लिए कबूतर एज अ सिंबल इसमें यूज होता है। ओवरऑल अगर हम देखें मेहताब साहब, तो हमें इस वक्त, क्योंकि ओवरऑल ज़िंदगी की बात करें तो जहाँ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो इस लिविंग टुगेदर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, वहीं पे मेजॉरिटी ऐसी है जो नहीं समझती लिविंग टुगेदर इन पीस के इस कॉन्सेप्ट को। तो कैसे हम इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि आया आपकी ज़िंदगी का जो सुकून, जो कामयाबी है, वो मिलजुल कर रहने में है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली देखिए, इसमें जैसे कुरान मजीद में ना किसी भी चीज़ से डराने के लिए उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, यानी कि आप ये काम करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स बताए गए हैं, खुल के बताए गए हैं। ठीक है। आप लिविंग टुगेदर के फ़ायदों पर नज़र डालना शुरू कर दें, आप लिविंग टुगेदर के फ़ायदे काउंट करना शुरू कर दें, क्योंकि इंसान की बड़ा लालची भी है ना, उससे अगर कहीं लालच मिल जाए कि मुझे बड़ा फ़ायदा होगा तो हो सकता है वो जल्दी उस तरफ जाए। हाँ, सो लिविंग टुगेदर के फ़ायदे आप अपने सामने लिखना शुरू करें और उनको काउंट करना शुरू करें और उनके कॉन्सिक्वेंस देखना शुरू करें। और इसके ऑपोजिट है कि सेल्फ ओरिएंटेशन, उसको भी लिखना शुरू करें, उसके नुकसानात देखें। ठीक है। आप जब उसके नुकसानात पे नज़र डालेंगे तो जाहिर है कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डिम होना शुरू हो जाएगा। सो NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं ना, उस पर अपना फोकस लें। जैसे ही आपका फोकस उस पर आएगा, आपकी सारी एनर्जी उस कॉन्सेप्ट पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जैसे जो हमारी आंख है, इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हाथ उठाएं और यहाँ से ना आप किसी भी सामने चीज़ को देखें तो वो सामने वाली चीज़ को देखेंगे तो हाथ ब्लर होगा, हाथ को देखेंगे वो सामने वाली चीज ब्लर होगी। ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। आप अभी करके देख सकते हैं। सब ये ट्रेनिंग कर, अभी प्रैक्टिस करें। आप अभी कर सकती हैं। आप अगर इस तरह करके सामने कैमरे को देखेंगी, कैमरे को देखेंगी हाथ ब्लर होगा, हाथ को देखेंगी कैमरा ब्लर होगा। इट मीन कि जो माइंड का फोकस है ना, वो जिस चीज पे जाता है दूसरी चीज ब्लर हो जाती है। अब आप लिविंग टुगेदर के लेंस को जब इंस्टॉल करके उस पर फोकस करेंगे, सेल्फ ओरिएंटेशन जो है वो क्या होगी, डिम हो जाएगी। लेकिन अगर उस पर फोकस करेंगे तो ये डिम हो जाएगी। यानी कि लिविंग टुगेदर का लेंस, जो लिविंग टुगेदर की फिलॉसफी है, मिलजुल के रहने का काम है, ये डिम हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप मिलजुल के रहने वाले काम पे कितना काम कर रहे हैं, इस पे कितना फोकस लेके आ रहे हैं, कितनी एनर्जी ला रहे हैं, आपकी कन्वर्सेशन में, आपकी बातचीत में इस पे बात हो रही है या नहीं हो रही। जो हेल्दी इन्वायरमेंट वाली सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें मिलजुल के रहने वाले पे बहुत काम होता है। जैसे कल मेरी ट्रेनिंग थी और उसमें बहुत से केस सिनेरियो सामने आए कि सेल्स के लोग कहते हैं कि हम कस्टमर सर्विस का भी काम कर देते हैं, सेल्स के लोग कहते हैं कि हम फाइनेंस का भी काम कर देते हैं जब शॉर्टेज होती है। अब ये लिविंग टुगेदर की एक रियल एग्जांपल है। तो मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है कभी भी डाउन नहीं होती, हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हैं। बिकॉज हम ये नहीं देखते कि दूसरे डिपार्टमेंट में कितने लोग शार्ट हैं, हम ये देखते हैं कि हम अपनी इनपुट क्या दे सकते हैं। अब ये लिविंग टुगेदर का वो लेंस है जो उन्होंने फिट किया हुआ है। उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके माइंड में लिविंग टुगेदर का लेंस इतना स्ट्रांगली इम्बेड कर दिया है कि उनको सेल्फ ओरिएंटेशन नजर नहीं आता। सो हमें भी घर में, अपने घराने में, अपने खानदान में लिविंग टुगेदर के लेंस पे बार बार बात करने की जरूरत है। लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ इस दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और फिर भूल जाएं। हमें अपने खाने के दौरान, अपनी डेली डे टू डे में जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जब हम सारे घर वाले एक साथ मिलकर बैठते हैं, तो कम से कम कोई एक ऐसी बात होनी चाहिए जिसमें लिविंग टुगेदर की फिलॉसफी जो है वो नज़र आए। और जब ये इनडायरेक्टली होना शुरू होती है तो ये हमारे रवैये का हिस्सा बन जाती है। और ना चाहते हुए भी वो इंसान जो पहले अपने बारे में सोच रहा था, वो फिर कहीं ना कहीं सोचता है कि क्यों ना मैं दूसरों की मदद करूं। देखें, जो बेसिकली दूसरों की मदद करने का, सोसाइटी को पे बैक करने का कॉन्सेप्ट है, आप जब सर्व करते हैं, वो यही है बेसिकली। जब मेहमान आता है तो जो सर्विंग का कॉन्सेप्ट घर में सिखाया जाता है कि आपने मेहमान की खिदमत करनी है, ये बेसिकली यही है कि लिविंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो और आपका जो ईगो का हिल है, जो ईगो का आपका पहाड़ बना हुआ है ना कि मैं पता नहीं क्या हूँ, वो टूट जाए, वो आपकी मैं जो है ना खत्म हो जाएगी। उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। एक और बहुत अहम, और मैं कहूँ तो हमारे इस टॉपिक का निचोड़ या इस टॉपिक की एक स्ट्रेंथ, एक अहम क्वेश्चन जो अभी मैं आपसे करने जा रही हूँ, इस पर बात करना ज़रूरी है। हम लिविंग टुगेदर इन पीस की बात कर रहे हैं, क्या इस दिन आलमी तंजीमों को फ़लस्तीन और कश्मीर नज़र नहीं आ रहा?
वही बात है कि वो लेंस पे फोकस नहीं है ना, जब तक फोकस नहीं होगा, देखें इसमें बहुत से पॉलिटिक्स के भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं बाइसनेस है, कहीं ना कहीं जो तंजीमें हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, जो टॉप टियर के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में बाइसनेस है। वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो रिलीजन बाइस भी हो सकती है, यानी वो डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं बाइस्ड है, कहीं ना कहीं वो एक साइड को सिर्फ देख रहे हैं, दूसरी साइड या तो उनको दिखाई नहीं जा रही या वो देखना नहीं चाह रहे, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट फैक्टर यही है कि उनका फोकस उस पर नहीं है। अगर फोकस आए तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से रिजॉल्व हो सकते हैं। थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया हम इस मैसेज को कैसे आम कर सकते हैं, लिविंग टुगेदर इन पीस, किस कॉन्सेप्ट को कैसे वायरल किया जा सकता है? इसमें जो हम सेल्फ ओरिएंटेशन वाला कंटेंट है, यानी जो लिविंग टुगेदर का एंटी थीसिस है ना, कि आप अपने ही बारे में सोचते हैं, हमने उसको अवॉइड करना है, उससे रिलेटेड सेल्फिश मत बने, यस, उससे रिलेटेड कंटेंट को प्रमोट ना करें, नंबर 1। नंबर 2, लिविंग टुगेदर के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें, उससे रिलेटेड कंटेंट, लिटरेचर, वीडियोस को प्रमोट करें और जितना मुमकिन हो सकता है अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ पर बात करें। क्योंकि देखें, जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, और लिविंग टुगेदर के फ़लसफ़े पे लाजमी बात होगी, बिकॉज इस्लाम ने हमें डाइवर्सिटी का, इंक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, और जब हम इस पे काम नहीं करेंगे तो इसका जवाब हमें उस जहान में देना पड़ेगा। तो फरिश्ते हमसे सवाल पूछेंगे, बताएं जी क्या किया। सो अपने, बस हम कहे अपने बारे में सोचा। सो अपने बारे में सोचने, देखें, और तरक्की वो लोग करते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप ईदी साहब की एग्जांपल ले लें, आप जितने भी बड़े नाम हिस्ट्री में पाकिस्तान में गुजरे, आप उनको अगर उनकी ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। चलो, अगर आप अपने इस दुनिया में आने का मकसद जान जाए ना, और ये आप हकीकत, आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि आपने हमेशा कायम नहीं रहना, तो आप फिर बहुत कुछ करेंगे। एग्जैक्टली, आप अपने बिहेवियर्स को तब्दील ज़रूर करेंगे। जो हम ये सोचते हैं ना कि मैं ही मैं हूँ, और मेरे पास इतना कुछ आ जाए। देखें, जो लस्ट है ना, लस्ट का जो वायरस है ना, वो ऐसा वायरस है कि वो आपकी प्यास को ख़त्म नहीं होने देता। अच्छा, एक और अहम सवाल, क्योंकि कुछ मिनट्स हैं तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो पॉइंट्स अहम है लिविंग टुगेदर इन पीस के कॉन्सेप्ट से रिलेट करते वो हम उस पर बात करते जाएँ, ताकि नाज़रीन जो है वो भी, उनका माइंडसेट भी क्लियर हो जाए। एक और बहुत बड़ी चीज़ हम बात करते हैं, हमारे जो पॉलिटिक्स है, हमारी सियासत है, लिविंग टुगेदर इन पीस, इस कॉन्सेप्ट को समझना इस वक्त हमारे सियासतदानों के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है अगर समझने के साथ, अगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया जाए। सो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की को फिर कोई रोक नहीं सकता। क्या बात! बिकॉज ग्रोथ का डायरेक्टली लिंक लिविंग टुगेदर की फिलॉसफी के साथ। बहुत खूब। पैगाम नाज़रीन को, पैगाम यही है जी कि आप अपने घर से स्टार्ट लें, अपने बच्चों के माइंड में ये डाटा फीड करें कि जो मिलजुल के रहने की खूबसूरती है और उसके जो फ़ायदे हैं, इस पे बार बार बात करें और बच्चों के अंदर ये चीज़ डालें, उनको सेल्फ ओरिएंटेशन से निकालें, मैं के कॉन्सेप्ट से निकालें और कंपटीशन में ना डालें। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मेहताब, हमें सब वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन, लिविंग टुगेदर इन पीस का कॉन्सेप्ट समझ जाए तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी में बहुत सारे जिन मसाइल का हमें सामना है, वो मसाइल हल हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, ज़िंदगी खूबसूरत है, मज़ीद खुशगवार हो सकती है। ब्रेक के जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बड़ा खुशगवार है, बड़ा खूबसूरत है, आपकी खूबसूरती से रिलेट करता है, इन डिटेल बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत है, आपकी खूबसूरती से रिलेट करता है। खूबसूरती की जब हम बात करते हैं जनाब, तो खूबसूरती आपका लिबास हो सकता है, खूबसूरती आपका इखलाक हो सकता है, खूबसूरती आपकी पूरी ओवरऑल शख्सियत हो सकती है। और जब हम एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करें, आपका लिबास, तो क्या आपका लिबास आपकी शख्सियत का आइनदार हो सकता है? क्या आपका लिबास आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद चार चांद लगा सकता है? डेफिनेटली लगा सकता है। तो आया कैसे हम समझें? सबसे पहले तो समझना अपनी पर्सनालिटी को ज़रूरी है। आपने अपनी शख्सियत को पहले समझना है, अपने आप को पहले समझना है, उसके बाद आपने सोसाइटी इन्वायरमेंट को समझना है, अपनी नेचर ऑफ जॉब को समझना है, आप जिस जगह पे जा रहे उस जगह को समझना है, आपने वेदर को समझना है, उसके बाद आपने अपने लिबास का इंतखाब करना है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ जब हम बात करते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू लोग बड़े अवेयर हैं, वहीं पे कहीं थोड़ी सी मुझे लगता है या कुछ ज़्यादा अभी भी अवेयरनेस की कमी है कि हम
کاپی پیسٹ زیادہ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مطلب ہم جو دیکھتے ہیں میڈیا یا سوشل میڈیا پہ کسی ایکٹر یا ایکٹریسز کو کہ اس نے یہ لباس پہنا ہے, اس میں شوٹ کروایا ہے, اپنی شادی پہ یہ لباس پہنا ہے, کسی فنکشن میں یہ لباس زیب تن کیا ہے, تو آیا وہ مجھ پہ بھی بڑا اچھا لگے گا, جبکہ ایسا بہت ریئر ہوتا ہے, بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ جو کاپی کرنا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ جناب آپ کی شخصیت کچھ اور ہے, لباس کچھ اور پہنا ہوا ہے, تو یہ دونوں کو سمجھنا, دونوں کو ایک ساتھ لے کر آنا اور شخصیت کے اکارڈنگ اپنے فیشن, اپنے ٹرینڈز کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے, اس پہ بات کریں گے. ڈریس ڈیزائنر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عقیل عباس. السلام علیکم عقیل, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. عقیل صاحب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ڈیزائنر بننے کا سوچا کیوں؟ کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ڈیزائنر جو بننا یا پھر اس سوسائٹی میں جس میں اتنا کمپٹیشن ہے اور آئے دن کچھ نہ کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک مرد کو کمپٹیشن میں آنا بڑا ٹف یا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, تو یہ شوق آپ کو کیسے لگا؟ انفیکٹ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ فیملی سے بھی یہ بزنس ملا. ٹھیک ہے. دوسرا میرے میں پیشن تھا کہ میں جینٹس کے لیے ڈریس ڈیزائننگ کے لیے کچھ کروں, کچھ نیا ہونا چاہیے, جینٹس کے لیے شخصیت کو نکھارنا چاہیے. مرد جو ہیں وہ سمپلسٹی پہ چل رہے تھے بڑے عرصے سے, آپ کو پتہ ہے عرصہ دراز سے مرد تو بالکل سمپلسٹی میں ہی چلتے ہیں. لیڈیز جو ہیں وہ شروع سے ہی بہت اچھے ماشاءاللہ ڈریسز ویئر کرتی ہیں, ان کے کلرز ماشاءاللہ بڑی چارمنگ ہوتے ہیں. تو جینٹس کے لیے کرنا میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے سوچا کیوں نہ مردوں کو ایک کچھ نیا دیا جائے, کچھ نیا ٹرینڈ, کچھ ایسا نیا ڈیزائن, کچھ نئے کلرز لانچ کیے جو جینٹس کو بھی اچھے لگیں, وہ بھی چارمنگ ورائٹی, وہ بھی ورائٹی دی جائے تاکہ مرد بھی اچھے لگیں. گریٹ بھائی, مردوں کو اچھا لگنا ان کا حق ہے, ہم بالکل خواتین ایسا نہیں کہتی. کچھ مسائل کا سامنا ہوا جب آپ نے اپنا بزنس لانچ کیا, جب آپ ڈیزائن؟ جی ہاں بالکل. شروع میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی فیلڈ میں آپ جب پڑھتے ہیں تو اس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, لیکن جب آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کو ہیلپ یا سپورٹ ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی پرابلم نہیں رہتی, بندہ بڑی بریولی آگے بڑھتا ہے. گریٹ, یعنی کہ فیملی سپورٹ ضروری ہے. فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے. بات ہم نے کی کہ آپ کا لباس آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے, اس بات سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں؟ 100%. 100%. آپ کا لباس آپ کا آئینہ دار ہوتا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ کسی فیلڈ پہ چلے جاتے ہیں, آپ ڈفرینٹ فیلڈز پہ دیکھیں گے, بینکس میں جاتے ہیں ان کے ڈفرینٹ آپ ڈریس دیکھتے ہیں, آپ کسی گورنمنٹ جاب میں جاتے ہیں اس کا ڈفرینٹ ایک سٹائل ہوگا. آپ یہ چیک کریں کہ ہر شخص پہ ڈفرینٹ جو ڈریسز ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بینک میں جا کر کچھ ایسا واہیات قسم کا یا ایسا کوئی ڈریس پہن لیں جو آپ کی انوائرمنٹ کو سوٹ ہی نہ کرے. ایسے نہیں ہوتا. شخصیت آپ کی نکھرتی لباس سے. انسان کو اس کا لباس جو ہے وہ کس طرح خوبصورت بنا سکتا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس میں, کیا اس پہ کچھ پیچیدگیاں ہیں. آپ کو ایک تو ڈیزائنرز جو ہیں, بہتر ڈیزائنر جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کو کیسے نکھارا جائے. ہمارے ملک میں ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ لباس کو پہننے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا. اس کی ٹیچنگ نہیں ہے, اس کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی سکھاتا نہیں. دیکھیں وہ نہیں ہے. آپ چیک کریں, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو خود ہی سیلف ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ ڈریس پہنا ہے, یہ مجھے سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا. آپ شاپنگ کرتے ہیں, جب اپنے لیے کوئی ڈریس لے لیتے ہیں, دین گھر آ کے آپ پہنتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو سوٹ ہی نہیں کیا, یہ میں نے کیا خرید لیا. اس لیے آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی چیز سوٹ کرے گی. اس معاملے میں یہ بات آپ نے واقعی کہی, ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور یہ اویئرنیس ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں یا سیلف گرومنگ کی کچھ اس طرح کے جو کلاسز ہیں وہ ہوتی ہیں. دوسرا ہمارے جس طرح کے ایونٹ ہیں, ان ایونٹ کو جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, جو آرگنائزرز ہوتے ہیں, ان کو بھی اس چیز کا نالج ہونا ضروری ہے. میں ویسٹ کو اس لیے اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ان کو اگر کسی بھی جگہ ان کا کوئی ایونٹ ہے, اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے والا بندہ ایک ڈریس تھیم رکھتا ہے, اور وہ تمام تر گیسٹ کو بتایا جاتا ہے آپ کا ڈریس جو ہے کوڈ وہ یہ ہے اس ایونٹ کے لیے, چاہے وہ شادی کا ہے, چاہے وہ آفس کی طرف سے کوئی گیدرنگ ہے, کوئی بھی ان کا ایونٹ ہے, ایک ڈریس کوڈ وہ پہلے تمام تر گیسٹ کو بتا دیا جاتا ہے, تو وہ اسی کے اکارڈنگ اپنی ڈریسنگ جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں. تو یہاں پہ بس ہم کہتے ہیں فلاں ایونٹ ہے, تم نے آنا ہے. اب اس ایونٹ پہ کسی نے بڑا فارمل, کسی نے کیجول, کسی نے چمچماتے اور مختلف اور کھچڑی قسم کا ڈیزائن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کانسیپٹ ہمیں یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یا ینگ جنریشن کو یہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے کہ ان کے لیے
کیا ڈریس کلرز، کیا سٹفس، کیا ڈریس ویئر انہوں نے کرنے ہیں، کون سے ایونٹس پہ پہننے ہیں، ان کے فارمل ڈریسز کیا ہونے چاہیے، ان کی کیجول ڈریسز کیا ہونے چاہیے، ان کو کلر کون سے سوٹ کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی کبرڈ میں ہر طرح کا لباس، ہر طرح کا ڈریس ہونا چاہیے. بالکل بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے سوسائٹی میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے کون سا ڈریس ویئر کرنا ہے، یا سکھایا بھی نہیں جاتا ہے. میں وہی آپ کو کہا نا کہ ایک کانفرنس ہوگی، کوئی کارپوریٹ ٹائپ ایونٹ ہوگا، اس میں آپ کو فارمل، کیجول، پارٹی ویئر، فینسی، ہر طرح کا مکسچر آپ کو مل جاتے ہیں. اب وہ ہے ایک کانفرنس، آپ نے وہاں پہ کیجول یا فارمل آپ کا ڈریس ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ آپ کو پارٹی ویئر بھی ملے گا. ہمیں اس کی اویئرنیس ابھی نہیں، اور اس کی اویئرنیس ہم جو سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں، اور ہمارا جو ینگسٹرز ہیں وہ سوشل میڈیا سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں، جو کہ بہت رانگ سائڈ پہ جا رہا ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈریسز آ رہے ہیں جو ان کو بھی نہیں پتا شاید پہننے والوں کو کہ یہ پہننے چاہیے تھے یا نہیں پہننے چاہیے تھے. یہاں پہ اپنے سوشل میڈیا کی بات کی، ایک نجی ٹی وی چینل، میں نام نہیں لوں گی، ان کے ایوارڈ شو پچھلے دنوں ہوئے. اب اس میں جو وہ ٹرینڈ متعارف کروا رہے ہیں، جو ڈریسز وہ دکھا رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ہماری شخصیت کی، ہمارے لباس کی، تو ہمیں اپنے کلچر کو بھی فالو کرنا ہے. ویری انفارچونیٹلی اس تمام تر شو کے اندر ان تمام تر ڈریس ڈیزائن جتنے بھی اس نے وہ ڈریسز دکھائے، کہیں پہ ایک کہتے ہیں نا 1.5% بھی کہ اپنا کلچر نظر نہیں آیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ میں نے بھی دیکھا ہے شو، اس پہ کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ تنقید بھی ہوئی کہ یہ آپ نے جو ڈریسز دیے ہیں یہ ہمارے کلچر کو کہاں سے یہ پروموٹ کر رہے ہیں. کہیں سے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ پاکستانی ایوارڈ شو یا کلچر کو وہ ہمیں اپنے ہمسائے ممالک کے اور شاید ویسٹرن نظر آ رہا تھا شو. ہمیں اپنا کلچر دیکھیں، ہمارا ایک ایوارڈ شو ہے، ہمارے ملک کا ایک ایوارڈ شو ہے، ایک انڈسٹری کا ایوارڈ شو ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس کو پتہ چلنا چاہیے پاکستان میں یہ ڈریسز ویئر کی جاتے ہیں، ان کا یہ کلچر ہے. یس، اگر آپ ان کے ڈریسز پہن رہے ہیں تو آپ اپنا کیا شو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں پہ ایک اور چیز ضرور ایڈ کروں گی کہ جو ابراڈ سے لوگ آتے ہیں گورے، اگر میں ان کو ناظرین کے لیے عام الفاظ میں سادہ زبان میں کہوں تو وہ ہمارے کلچر، یعنی کہ ہمارے کرتا شلوار پہننا، ہمارے جو بھی جس صوبے میں وہ ہوتے ہیں وہاں کا لباس پہننا وہ پسند کرتے ہیں. بالکل. اینڈ ویری انفارچونیٹلی ہم نے جو مغربی طرز لباس ہے یا جو ویسٹ ہے، ان کے اپنے کلچر سے بالکل ہٹ کے اپنی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی نیشنل اسکرین پہ. دس از ویری انفارچونیٹلی. تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں وہ اویئرنیس اپنی شخصیت کے یا اپنی ایونٹ کے مطابق کیسے آئے گی؟ ناممکن ہے. سمر آ چکا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اس میں آپ ڈیزائنرز نے کیا کچھ نیا متعارف کروایا؟ بیسیکلی میلز میں جینٹس جو مینز ویئر ہے ان کو زیادہ کرتا ہوں، ڈریس ڈیزائنز کرتا ہوں. تو کیجول ڈریسز میں سافٹ سٹفس ہم متعارف کروا رہے ہیں بہت زیادہ، جس میں پیور فیبرکس بھی ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے ڈفرینٹ مکس فیبرکس بھی ہوتے ہیں. اس میں پیور فیبرکس زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ آنکھوں کو ایک تو لائٹ کلرز اچھے لگتے ہیں اور پیور فیبرکس پہننے میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو گرمی کے حساب سے آپ لائٹ کلرز پہنیں اور لائٹ فیبرکس پہننا پڑے گا جو آپ کمفرٹیبل بھی رہیں. اور آپ کی سب سے بڑی بات جو ہے فٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ فٹنگ نہیں ہونی چاہیے، لائٹ فٹنگ ہونی چاہیے تاکہ بیٹھے اٹھنا بھی ہوتا ہے. خالی ڈریس پہن کے آپ نے اسٹینڈ اپ نہیں رہنا. ظاہر ہے. تو لائٹ کلر میں جیسے کہ کون کون سی کلر؟ اسکائی بلو، وائٹ تو مردوں کا ہمیشہ سے رہا ہے. وائٹ اور بلیک تو یہ تو کبھی بھی یہ ختم نہیں ہو سکتے. بلیک کلر بھی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، پاورفل کلر ہوتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں. لائٹ گرے کلر ہوتا ہے، اسکن کلر ہوتا ہے، بیج کلر ہوتا ہے، ایوری کلر ہوتا ہے. یہ جینٹس کے لیے لائٹ گرمیوں کے حساب سے کیجول بھی میں بہت پیارے کلر ہیں، گرمیوں میں اچھے لگتے ہیں آنکھوں کو. ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی کہ اب اگر اس نے آفس بینکنگ کی آپ نے بات کی، وہاں تو اسے فارمل ٹائپ ڈریسنگ، کیجول ٹائپ ڈریسنگ کرنی ہے، تو اس میں ظاہر ہے وہ بالکل لائٹ پہ نہیں جا سکتا. ہاں، اپنی شرٹ کو وہ لائٹ کلر میں کر سکتا ہے، رائٹ؟ ہاں، ڈارک پینٹ پہن سکتے ہیں، لائٹ شرٹ پہن سکتے ہیں، وہ بہت نائس لگتی ہے ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو اپنی ڈریس پینٹ یا اپنی جینس کا کرنا ہے، یہ بھی تھوڑا سٹف کا ہوتا ہے؟ ہاں، کاٹن میں آپ کے پاس جینس بھی آتی ہے، کاٹن فیبرک میں آپ کے پاس سافٹ ٹچ میں آ رہے ہیں فیبرک، جو پہلے تو نہیں تھی. ابھی کچھ عرصے سے یہ شروع ہو گیا ہے، بہت اچھا ہوا ہے. جو کمفرٹیبل ہوتی ہے، کمفرٹیبل فیل ہوتی ہے آپ کو، اس میں کوئی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوتی اور بہت زیادہ گرمی فیل نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک. تو اس وقت زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی؟ کرتا شلوار کی یا آپ کے ڈریس؟ موسٹلی کرتا شلوار.
کرتا شلوار لوگ پسند کرتے ہیں. چکن کاری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوئی ہے, لوگ بہت زیادہ اس ٹرینڈ کو لائک کر رہے ہیں. جینٹس بہت زیادہ پہنتے ہیں چکن کاری. لیڈیز میں تو ٹرینڈ یہ تھا ہی, اب جینٹس بہت زیادہ چکن کاری پہنتے ہیں. صحیح. کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی آرڈر آیا ہو اور اس میں ڈیلے ہو گیا ہو, کلائنٹ کی طرف سے کچھ سننے کو ملا؟ دیکھیں موسٹلی تو ہم الحمدللہ جو آرڈرز لیتے ہیں وہ آن ٹائم پلیس ہوتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ایشوز ہوتا ہے کلائنٹس کی طرف سے یا کاریگرز کی طرف سے کچھ ریسٹرکشنس آ جاتی ہیں کلرز کی, ایمبرائڈری کی یا کچھ آتی ہے, اس میں ڈسکشن کے دوران یا ان کی چوائس کو دیکھتے ہوئے ہم ڈیلے کر سکتے ہیں. ویسے نارملی ایسا نہیں ہوتا, ہم آن ٹائم ڈلیور کرتے ہیں. ٹھیک. کیا جیسے خواتین کی اب ہم ٹرینڈ کی بات کریں, ایک کلیکشن لانچ ہوتی ہے تو نیکسٹ منتھ کچھ نیا آ جاتا ہے, یعنی کہ ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے. فیشن ڈیزائن خواتین کی تو اس طرح سے بھرمار ہے کہ ایک ڈریس پہنا تو دوسرے ڈریس پہ اس کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہوگا, وہ دوبارہ اس کو نہیں پہنے گا. اگر ہم مردوں کے لباس کی بات کریں تو کیا اس میں بھی آئے دن کوئی رد و بدل, کوئی چینجنگ, کوئی ٹرینڈ چینج ہو جاتا رہتا ہے, یا بیچارے مرد ایک ہی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں؟ لیڈیز کے مقابلے میں جینٹس کا سلو ہے یہ سلو پورشن ہے. جینٹس جو ہیں اتنی زیادہ انوالو نہیں ہے شاپنگ میں, لیڈیز کی بنسبت جینٹس اتنے انوالو نہیں ہیں. مجھے تو لگتا ہے عقیل, مجھے لگتا ہے آج کل ہمارے مرد حضرات پیچھے نہیں ہیں. ہاں نہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی شاپنگ کر رہے ہیں, بہت زیادہ وہ اس بات کو اب امپورٹنس دے رہے ہیں اپنے ڈریسز کو. لیکن پھر بھی لیڈیز میں سمجھتا ہوں فرسٹ ہیں شاپنگ کے حوالے سے, وہ اس بات کو بہت زیادہ نوٹ ڈاؤن کرتی ہیں کہ ابھی میں نے یہ ٹرینڈ پہنا ہوا ہے, اوہو یہ تو پرانا ہو گیا, ابھی تو یہ آ گیا ڈریس. ہو سکتا ہے انہوں نے 2 ویکس پہلے یہ لیا ہو, لیکن وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں اچھا لگنا چاہتی ہوں. جینٹس تھوڑے رف ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ نائس ہے, نیکسٹ منتھ دیکھیں گے کوئی اور ڈریس لے لیں گے, کوئی نہیں مسئلہ, ابھی یہ ٹھیک ہے نائس لگ رہا ہے. ہاں ابھی تو میں نے پچھلے ایک ہی دفعہ پہنا ہے, ابھی تو بالکل ہاں ایک ہی دفعہ پہنا ہے, اس کو 2-3 دفعہ میں پہنوں گا, ایسا ہے. لیڈیز میں لیڈیز تھوڑی کانشیس ہوتی ہے. نہیں تو اچھا, ایک لیڈیز تو ہمیشہ سے کانشیس رہی ہیں, نو ڈاؤٹ, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب ہم مردوں کی ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے کچھ اس میں سمپلسٹی ہے, کچھ سمپل لوگ ہیں کچھ, اور مرد حضرات کے کچھ گنے چنے کلرز, کچھ گنے چنے ڈیزائنز ان کو فالو کرتے ہیں, اور کافی حد تک ہمارا جو مرد ہیں, جو ہم میل کلیکشن کی بات کرتے ہیں, اویئرنیس آ چکی ہے ڈیزائنرز کی طرف سے بھی, یا میڈیا, سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہمارے مردوں میں ڈریس کیری کرنے کی ایک جو اویئرنیس ہے, انہیں ڈریس کیسے کیری کرنا ہے وہ آ چکا ہے. لیکن وہیں پہ بھی تھوڑا سے کہیں نہ کہیں اتار چڑھاؤ ابھی بھی ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں, یا اسپیشلی ینگسٹرز میں دیکھ لیں یا جو ایجڈ ہیں, ان میں بھی یہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آیا ان کی شخصیت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, جو انہوں نے ویئر کیا ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے, یا یعنی اگر ینگسٹر ہے تو اس نے جو لباس پہنا ہوگا وہ اسے ایجڈ دکھا رہا ہوگا, اور اگر کوئی ایجڈ ہے اس نے ایسا کوئی فیشن, ایسا کوئی لباس پہنا ہوا ہوگا, اس طرح کا کوئی کلر پہنا ہوگا کہ وہ بالکل اس کی وہ ایج کے بالکل برعکس جا رہا ہوگا. تو اس کو اویئرنیس کی کمی کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں. مردوں کے لیے سیلف گرومنگ کی کلاسز نہیں ہوتی ہیں, جیسے خواتین کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی سیلف گرومنگ کی کلاسز ہونی چاہیے, مردوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ میں نے آپ کو اسی لیے تو آگے فرسٹ ٹائم بتایا, بڑے نا معصومانہ نام سے بالکل نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے, اور میں مردوں کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوں, جیسا لیڈیز اپنے ڈریسز کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مردوں کو درد دل رکھتے ہیں مردوں کے لیے کہ ہونا چاہیے کہ بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ کے درد دل ہم سنتے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی سیلف گرومنگ کی کلاسز ہونی چاہیے, اور سمر کی بات کر رہے ہیں, مختلف ڈیزائن آ رہے ہیں, مختلف ٹرینڈ ہو رہے ہیں, فیشن چینج ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو اس بدلاؤ کے ساتھ لے کے چلنا کتنا ضروری ہے, اس پہ مزید ہم بات کریں گے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے. آپ کے لباس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آیا آپ کی شخصیت کے اکارڈنگ کیسا لباس ہونا چاہیے, آپ کا جو لباس ہے وہ یقیناً آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. تو کیسے آپ نے اپنی پرسنالٹی کو سمجھنا ہے, کیسے اپنے لباس کے تھرو آپ اپنی شخصیت کو اور منفرد بنا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. یہ اگر آپ نے سمجھ لیا, جان لیا, اپنے آپ کو آپ نے ریڈ کر لیا, تو یقین جانیں آپ کو سوسائٹی کے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے جو آپ ایک سکون, اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک کمفرٹیبل آپ محسوس کریں گے, وہ اس وقت ہماری سوسائٹی کا یا ہمارے فیشن کا نا ایک بہت بڑا اہم حصہ بن چکا. اور اسی بھی ہم بات کریں عقیل سے, ہم جان رہے عقیل, ہم بات کر رہے تھے سیلف گرومنگ کی, کہ جہاں ہم خواتین کی بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے سیلف گرومنگ کے سیشنز ہوتے ہیں, آن لائن سیشنز لے لیتی ہیں, کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا سے وہ اویئرنیس لے لیتی ہیں. مردوں کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کے اب سیلف گرومنگ کی کلاسز
کا ارینج ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں خوبصورت لگنا ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ خواتین کا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دیکھیے لباس آپ کا آئینہ دار ہے. یس. لباس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی لائف میں. آپ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں, کسی فورم پہ جاتے ہیں, آپ کا لباس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کیا شخصیت کے مالک ہیں. آپ ہمارے پاپولر کتنے پروفیشنل ہیں, کتنے نان پروفیشنل ہیں. دیکھیں مجھے پچھلے دنوں میں ایک سی او سے ملنا پڑ گیا, میں نام نہیں لیتا, تو میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, میری میٹنگ تھی ان کے ساتھ, تو وہ جب آئے ملنے کے لیے تو مجھے بالکل بھی نہیں پتہ چل سکا کہ یہ سی او ہے, ان کی ڈریسز بہت سادہ تھی. میں بہت حیران تھا, میں نے سمجھا کوئی امپلائی ہیں بیٹھے. میں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نا سادگی پسند ہے, لیکن بعض دفعہ آپ کو بھلے سادگی پسند ہو, آپ کو اپنے ڈیزگنیشن کو دیکھنا ہوتا ہے. بالکل, آپ کو اپنی ڈیزگنیشن کے مطابق ویئر کرنا پڑتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کب آئیں گے سی او صاحب؟ جی میں آئی ایم دا سی او. مائی گاڈ. دیکھیں کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کی شخصیت پہ. آپ یہ چیک کریں کہ کتنا زیادہ ڈفرینس ہے. آپ کو پہننے کا پتہ ہونا چاہیے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ ایک ایسی چیز ویئر کر لیتے ہیں جس کا آپ کی شخصیت, آپ کی کلر کمپلیکشن, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ہائٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور آپ بالکل ہی وہاں پر اسٹرینج نظر آئیں بندوں میں بیٹھے ہوئے. آپ چیک کریں کہ آج کل تو میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے تو وہ آپ کو تو ایک ایک پل کی بات بتاتا ہے. بالکل عقیل, اور یہ چیز اب جو لوگ اویئر ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں. آپ کے لباس سے وہ آپ کی شخصیت کو جج کر لیتے ہیں کہ آیا یہ بندہ کتنا اپنی کتنی کیئر کرتا ہے یا کرتی ہے, اور یہ کتنا جو ہے وہ ڈیسنٹ ہو سکتا ہے, کتنا پروفیشنل ہو سکتا ہے. یہ آپ کی شخصیت اور آپ نے جو لباس پہنا ہوگا اس سے فوراً جج کر لیتے ہیں. بالکل ایسے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, ہمارے لوگوں کو مغربی لباس پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو کیا ہمارے لوگ اس میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, ریلیکس رہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی ورکنگ پلیس پہ, کسی بھی میٹنگ, کسی بھی ایونٹ, کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے مغربی طرز لباس جو ہے وہ زیب دن کیا ہوا ہے؟ اس میں دو باتیں آتی ہیں مہوش. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہے مغربی ڈریس پہننے کی, اس کی کلیکشن کی, تو پھر تو آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے. اگر آپ کو نہیں پتا, آپ نے اونلی سوشل میڈیا کو دیکھ کر یا اپنی پاپولر سیلیبریٹیز کو دیکھ کر ڈریس ویئر کر لیا ہے تو پھر پرابلم اور آپ کے مطابق وہ نہیں ہے, وہ آپ کے مطابق بھی نہیں ہے اور آپ کمفرٹیبل بھی نہیں ہے. پھر بھی آپ لیکن آپ نے دکھانا ہے کہ بھائی میں بڑا دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا سیلیبریٹی ہوں, میں بڑی پرسنالٹی ہوں, لیکن وہ ایسے سیلیبریٹی نہیں بن سکتے آپ جب تک آپ اپنی شخصیت کو نہیں پہچانیں گے. اس کے لیے بہت زیادہ محنت آپ کو درکار ہے اور آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کی ضرورت ہے. خالی ڈریسز سے سیلیبریٹی نہیں بنا جا سکتا. اچھا, ایک اور چیز ہے, کیونکہ ہم لباس کی بات کر رہے ہیں, شخصیت کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے آپ کو ویسٹرن پہننے کا شوق ہے, آپ کو مغربی لباس آپ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے, پسند ہے, آپ اس میں کمفرٹیبل رہتے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے ویئر کیا ہوا ہوتا ہے وہ اسٹیچنگ جو ہوتی ہے, یا تو بہت لوز پینٹ ہوگی اور ان کے بالکل جوتوں میں جا رہی ہوگی پینٹ, اور یا بہت ٹائٹ ہوگی جسٹ لائک جیسے کہ لڑکیوں نے جینز وغیرہ پہنی ہو, پینٹ پہنی ہو, تو ایک لڑکیوں کی فٹنگ کی ایک ان کا ایک لباس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو کیا اس میں انہیں آکورڈ نہیں لگ رہا ہوتا کہ آیا یہ جو ہم نے فیشن کیری کیا ہو یا تو بہت لوز, اب ایک ڈریس پینٹ لوز بالکل اچھی نہیں لگے گی جب تک اس کی مکمل فٹنگ نہیں ہوگی, تو یہ چیز انہیں نظر نہیں آتی, یہ نظر آتی ہے یا اویئرنیس نہیں ہے, وہی بات وہی آ جاتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے نا, اس کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے لوز پینٹ پہنی ہوئی ہے یا جو ڈریس ویئر کیا ہوا ہے اس کی سٹیچنگ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم پینٹ کی یا جینز کی ہم بات کرتے ہیں, ڈریس یہ سینس کی بات کرتے ہیں, ایک مکمل سٹیچنگ ہے اس کی باڈی کے اکارڈنگ, ایک مکمل اس کا کہتے ہیں جیسے ہم خواتین کی بات کرتے ہیں کہ انہیں ایک پراپر سٹچ ڈریس چاہیے ہوتا ہے اور ایک اچھی ان کی شیپ میں. اسی طرح سے مرد کی جب ہم ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کی باڈی کے مطابق ایک سٹیچنگ پیٹرنر ہے جو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے. بالکل, یا بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اللہ پاک نے دیکھیں مرد کو بہت پیاری پرسنالٹی دی ہے, نو ڈاؤٹ. ان کی باڈی فزیک میں آپ دیکھیں کہ شولڈر براڈ ہوتے ہیں, چیسٹ کا ڈفرینٹ سائز ہے, آپ باڈی فزیک کو چیک کریں نا, کمر کی شیپ, ویسٹ کی شیپ ڈفرینٹ ہے. اللہ پاک نے بڑی خوبصورتی سے بنایا ہے مرد کو, عورت کو, اللہ پاک کی تخلیق ہے. دیکھیں اس میں ڈیزائنرز کو یا ٹیلرز جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر اچھا ٹیلر آپ کو مل گیا ہے, وہ آپ کے براڈ شولڈرز کو یا آپ کی چیسٹ کو, آپ کی کمر کو, آپ کی شیپ اچھی دیتا ہے تو دین بہت خوبصورت وہی آپ کے کپڑے ہو سکتا ہے ایک
انٹرینڈ ٹیلر جو ہے وہ اس کو تباہ کر کے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایکسپیرینس آدمی آپ کو جب وہ پہنائے گا وہ بہت خوبصورت لگیں گے آپ کو. فٹنگ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اچھا یہاں پہ پھر مجھے لگتا ہے اب ڈیزائنرز کی بھی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا کسٹمر آیا وہ آپ کو بول رہا ہے مجھے نیرو پینٹ چاہیے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ مرد کو نیرو پینٹ کبھی بھی اچھی نہیں لگتی. مرد کی شخصیت کے مطابق ایک پینٹ کا ایک سٹائل ہے, ایک اس کی سٹچنگ ہے. تو کیا آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں؟ بالکل, ہم اپنے کلائنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. جو سلم سمارٹ میل لڑکے ہوتے ہیں, یگسٹر ہوتے ہیں, کیونکہ آلریڈی وہ پتلے ہیں, اوپر سے نیرو پینٹ پہن لیں گے تو اور بہت زیادہ ویک نظر آئیں گے, ان کو اچھا نہیں. یہ دیکھنا پڑتا ہے ڈیزائنر کو یا ٹیلر کو کہ ایک پرسن جو آپ کے پاس کلائنٹ آیا ہے وہ آپ پہ رسپانسبلٹی ڈال رہا ہے, اس کو نہیں اس کی اویئرنیس, دین آپ کو اس کے مطابق ایک اچھی سٹچنگ, اچھا ڈریس اس کو دینا چاہیے تاکہ وہ نیکسٹ بھی آپ کا ایک پراپر کلائنٹ بن جائے. اور وہ پرسن جہاں بیٹھا ہوگا, آپ یہ دیکھیں کہ آگے پیچھے جو بھی لوگ ہوں گے وہ پوچھیں گے آپ نے کہاں سے اسٹچ کروائے کپڑے, بہت نائس لگ رہے ہیں, آپ کی فٹنگ بہت اچھی ہے, تعریف ہوگی اس کی. اچھا یہ چیز ہو سکتی ہے, یہ کمپیریزن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم مختلف جو شوز دیکھتے ہیں نا, ویری انفارچونیٹلی آج کل تو ہمارے جو شوز فیشن شوز ہو رہے ہیں ان میں اویئرنیس کم اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈی ٹریک زیادہ کیا جا رہا ہے, انہیں بھٹکایا زیادہ جا رہا ہے, ٹرینڈ سے ہٹایا زیادہ جا رہا ہے, تو وہ اس سے وہ کیا سیکھیں گے. لیکن اگر پراپر ایک کمپیریزن کریں کہ ایک پراپر شیپ ڈریس آپ مرد کے لیے اور دوسرا جو ہم اپنے طریقے سے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیرو پینٹ چاہیے, ہمیں جو بالکل ایک الگ ہی سٹچنگ میں ہم نے رکھی ہوتی ہے, تو دونوں میں ڈفرینس واضح ہوگا کہ خوبصورت وہی لگے گا جو کہ پراپر ایک فٹنگ والا, یعنی کہ ایک مرد کے لیے جو ایک سٹچنگ کا ایک پیٹرن ہے اس کو جو فالو کیا ہوا ہوگا. تو کیا اس طرح کی, اگر میں پنڈی اسلام آباد کی بات کروں کیونکہ ادر دیگر جگہوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, انہوں نے تو اپنا ہی ایک ٹرینڈ نکالا ہوا ہے, پنڈی اسلام آباد میں کیا کوئی اس طرح کے کوئی ایونٹ ہو رہے ہیں کہ اپنے مردوں کی آپ نے بات کی کہ بڑے معصومانہ انداز میں کہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے, تو فیشن شوز کی بات کریں تو کوئی اس طرف آ رہے ہیں لوگ کہ فیشن کو ذرا متعارف کروائیں؟ فیشن شوز میں برانڈز ہم جو بھی ہیں یا ڈیزائنرز وہ کافی حد تک اچھے ڈریسز اور فٹنگ اور اس چیز کا کوشش ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ, اس کا کافی زیادہ ڈیزائنرز جو اس پہ محنت کر رہے ہیں. بات آ جاتی ہے کہ آپ کو ڈیزائنرز کو چوز کرنا ہے, اویئرنیس وہاں سے لینی ہے یا آپ نے سوشل میڈیا سے لینی ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, آپ کی جو دلچسپی ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں. سیکھنا پڑے گا. یعنی آپ نے خود کو خوبصورت دکھانا ہے یا سوشل میڈیا کو آپ نے فالو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دو باتیں, یہ دونوں الگ باتیں. ہاں, ایسا کبھی کلائنٹ کوئی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے جو سوشل میڈیا سے بڑا متاثر ہوا, وہ امپریس ہوا اور کہے کہ مجھے تو اس طرح کے کپڑے چاہیے؟ یہ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ 80-70% ینگسٹرز یہی تو کہتے ہیں. یہ روز کی کہانی. یہ دیکھیں, یہ موبائلز ان کے جب وہ داخل ہوتے ہیں ہمارے پاس, آپ دیکھ لیں بوتیک میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کے موبائل وہ آن کر کے انہوں نے پکچر آگے ریکمینڈ کی ہوئی ہے, یہ دیکھیں اس ماڈل نے, اس ایکٹر نے, اس شخص نے یہ چیز پہنی ہے تو یہ مجھے یہ بنا کے دے سکتے ہیں, یہ چیز بن جائے گی, یہ اس طرح بن جائے گی, یہ مجھے اچھی لگے گی. ان کی فرسٹ جو کویشچن ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو اس میں کتنے % لوگوں کو آپ سیٹسفائی کر پاتے ہیں کہ آیا یہ جو چیز انہوں نے پہنی ہوئی ہے وہ ایز اٹ از تو آپ پہ سوٹ نہیں کرے گی, اس میں کچھ رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ یس, اس میں یہی ہوتا ہے کہ ڈیزائنر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کیا تبدیلیاں کر کے کلائنٹ کو بھی سیٹسفائیڈ کر دیا جائے, اور دوسرا نیکسٹ یہ کہ ان کی جو پسند ہے یا شوق کو پورا کیا جائے. اگر بالکل ہی وائلیٹ ہو رہا ہے کچھ ایسا ڈیزائن ہے یا تو پھر ہم ٹوٹلی سوری کر لیتے ہیں کہ یہ میں نہیں بناؤں گا آپ کے لیے اور یہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گا, آپ ڈفرینٹ چیز دیکھیں, یہ آپ کی چوائس اگر ہے تو یہ نائس نہیں لگے گی, آپ کو چینج کرنا چاہیے. کتنا مشکل ہو جاتا ہے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا اس معاملے میں, کیونکہ اب آپ ڈیزائنر کو تو کوئی لینا دینا نہیں, آپ تو چاہے تو سیل کر سکتے ہیں کہ بھائی میری تو سیل ہو رہی ہے, لیکن اس کو اس کی شخصیت کے مطابق ایک اچھی چیز دینے میں اس کو کلائنٹ کو ڈیزائنر پہ رسپانسبلٹی ہے, کلائنٹ کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کو یہ اچھی چیز نہیں لگے گی. یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ کلائنٹ مجھ سے مس نہ ہو تو دین یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ تو کر رہے ہیں زیادتی, اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں. جب وہ آپ کا ڈریس پہنیں گے, اسے تو پتہ نہیں ہے ڈیزائن کا, اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو نالج نہیں ہے, آپ کو نالج ہے, آپ بتائیں گے. اگر وہ آپ کا ڈریس پہنے گا اور وہ ڈریس اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی. ہاں, وہ دوبارہ پھر آپ کے پاس نہیں آئے گا, ایون وہ جو اس سے پوچھیں گے ان کو بتائے گا. کلائنٹس مانتے ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو. ہم کہتے ہیں آپ کا کلر کمپلیکشن آپ کی ہائٹ کے حساب سے یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا, اس کو ایسے ایسے کر کے لے تو آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. خوبصورتی کے لیے ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ آپ کا فٹنس ٹرینر, آپ کا بیوٹی ایکسپرٹ, آپ کا جو ڈریس ڈیزائنر ہے, ان تینوں کی بات ماننا بڑا ضروری ہے اگر آپ نے خوبصورت دکھنا ہے تو.
अगर आप अपनी मनवाएंगे तो वो कहेगा ठीक है, पहली बात या तो मैं करूँगा नहीं, अगर करेगा तो आपके मुताबिक करेगा और आप फिर कहेंगे कि मैं क्या बन गया हूँ या क्या बन गई हूँ। बिल्कुल तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आगे ईद भी आने वाली है, तो ईद पे क्या स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं आप मर्द हजरात के लिए? मर्द हज़ार के लिए ईद के लिए कुर्ता शलवार और ट्राउज़र के गर्मी भी है साथ ना, मौसम शॉर्ट कुर्ते। ऐसा। हम शॉर्ट लेंथ में कुर्ते चिकनकारी के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जीन्स के साथ भी लड़के पहनना पसंद करते हैं, ट्राउज़र के साथ भी पहनना पसंद करते हैं और खूबसूरत फिटिंग के साथ वो बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें खद्दर की बहुत प्यारी स्टफ्स आती हैं जेंट्स के लिए जो प्रॉपर प्योर होती हैं। खद्दर? जी ये खद्दर। तो ये समर में जी समर में भी होता है। बारीक खद्दर बहुत प्यारा अच्छा, कंफर्टेबल बारीक होता खद्दर, है। ओके। ये कंफर्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाज़रीन के लिए आसान कर दूं, वो कहेंगे कि गर्मी में खद्दर कौन पहनेगा, खद्दर यानी होते कि हैं गर्मी खद्दर- का स्टफ जी, वो जी, एक बिल्कुल। बारीक। आपकी बहुत ज़्यादा ये मुल्तान साइड पे बहुत ज़्यादा ये इसकी प्रोडक्शन है। अच्छा जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर्स इसमें आ रहे हैं। बहुत प्यारी चीज़ बनती है। वेडिंग के हवाले से समर में किस तरह का स्टफ या ड्रेसेस होने चाहिए? वेडिंग्स का डिफरेंट हो जाता है कैजुअल से कि वो हमें ब्राइडल का जो मोस्टली 90% ग्रूम्स हैं वो यही कहते हैं कि हमने ब्राइडल के साथ मैच करना है। तो उसके लिए हमें फिर ब्राइडल के ड्रेस को देखकर उनको सजेस्ट करना पड़ता है। देन सेकेंडली हमें ये देखना पड़ता है कि उस मर्द की जो कलर कम्प्लेक्शन है वो और हाइट क्या है, तो उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है। दोनों चीज़ें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है प्रोसीजर। उसमें ये होता है कि फीमेल्स जो हैं ब्राइडल जो हैं वो डार्क कलर रेड मैरून इस तरह के कलर पहनती हैं। कुछ कॉमन कलर वो ज़्यादातर कॉमन कलर हैं वो यही पहनती हैं। उसके साथ हमें ये सजेस्ट करना पड़ता है कि ग्रूम का अगर कलर डल है तो उसके लिए क्या कलर रेड के साथ मैरून के साथ जचेगा, उसको क्या खूबसूरत चीज़ लगेगी, उसके साथ मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो दुल्हन दूल्हा दोनों वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो इवेंट, दोनों ने इकट्ठे बैठना होता है। आजकल शूट होते हैं तो उसमें अगर वो खूबसूरती ना हो तो क्लाइंट्स के पैसे इसमें क्या समर में जो वेडिंग का एक सिलसिला होता है तो क्या इसमें स्टफ़ में कोई तब्दीली आती है? जी बिल्कुल आती है। इसमें प्योर की जामावार की स्टफ़, प्योर की जामावार की स्टफ़ जो होती हैं। आजकल एम्ब्रॉयडरी स्टफ़ आ गई हैं बहुत ज़्यादा, वो भी हम यूज़ करते हैं। बेस जो हैं प्योर सिल्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है प्योर सिल्क पे। वो बहुत लाइट वेट होती हैं। फुली फ्यूज शेरवानी हम स्टिच करवा के देते हैं, लाइट वेट होती है और बहुत प्यारी लगती है। विंटर में चले जाएं तो उसमें फिर वेलवेट भी इन हो जाता है और अब विंटर की तो वो वैरायटी फिर अलग हो जाती है, लेकिन समर में थोड़ा कैरी करना ज़रा चीज़ों को मुश्किल होता है। अब इजी इसलिए भी हो गया है शादी हॉल्स का, आपको पता है वेडिंग हॉल्स का हर ट्रेंड जगह हो गया एसी मौजूद है, एसी लगे होते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि कुछ दूल्हे जो हैं वो जो नहीं मानते वो कहते हैं जी हमने ये कलर पहनना है, कोई नहीं वेडिंग एसी लगा होगा, मैं कर लूँगा, कैरी कर लूँगा, मुझे अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगता है। ठीक, अच्छा अकील हमारे पास कुछ ही मिनट्स हैं तो मैं यहाँ पे सबके लिए ओवरऑल एक चीज़ जानना चाहूँगी कि ड्रेस डिज़ाइनर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उसके पास आने वाला हर क्लाइंट, हर कस्टमर उसकी शख्सियत के मुताबिक उसे गाइड करना, ये एक डिज़ाइनर की जिम्मेदारी है। अगर तो क्लाइंट अवेयर है देन वेल एंड गुड, बहुत ये तो नैले पे दैला हो गया। लेकिन अगर वो अवेयर नहीं है और वो आपकी हेल्प चाहता है तो इसमें फिर एक डिज़ाइनर को पढ़ा लिखा होना, एक डिग्री होल्डर होना, ट्रेंड को समझना, हर तरह की शख्सियत के बारे में उसे नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। मार्केट में हम देखते हैं कुछ मौसमी बटेरे टाइप डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, सॉरी टू से, तो उनको क्या क्या समझते हैं कुछ शॉर्ट कोर्सेज कर लें, अगर लॉन्ग टर्म डिग्री वो नहीं मुकम्मल ले सकते तो क्या आप नहीं समझते कि इन तमाम तर डिज़ाइनर्स को जो मैंने अभी बात की कि मौसमी बटेरों की तरह बैठे हैं, उन्हें एक छोटी छोटी डिग्रीज जो 6 महीने 3 महीने का डिप्लोमा है वो कर लेना चाहिए? ये आपने बात बहुत अच्छी की है। ये मस्ट है कि अगर आपने डिज़ाइनर बनना है या सक्सेस हासिल करनी है इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में, उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पैगाम क्या देंगे आप? मैं समझता हूँ ड्रेस डिज़ाइनर को नॉलेज होना चाहिए कि आपने क्लाइंट्स को क्या ड्रेसेस वेयर कराने हैं। ठीक है, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन कुछ भी आजकल मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। आप इस फील्ड में अगर हादसाती तौर पर आ जाते हैं तो फिर भी आपको नॉलेज हासिल करना चाहिए, एक्सपीरियंस जरूर। ठीक, बहुत शुक्रिया अकील, वक्त दिया आपने। ये कि नाज़रीन बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि हादसाती तौर पे भी अगर आ गए तो खुदारा आप अपनी फील्ड के साथ जो है वो इंसाफ करें। शॉर्ट कोर्सेज डिप्लोमा मौजूद हैं, आप पढ़ें, ख़ुद को अवेयर करें ताकि आप दूसरों की रहनुमाई कर सकें। दूसरों को गाइड करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि शख्सियत की बात हो रही तो शख्सियत को खूबसूरत बनाना डिज़ाइनर्स की अव्वलीन तरजीह ज़रूर होनी चाहिए। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।